सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आह नीमकश बाय आसिया रईस ख़ान की एपिसोड 6 है। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। दरवाजे पर दस्तक से पहले उन्हें दूसरी तरफ हलचल महसूस हो गई थी। यस, कुछ हैरानी से उन्होंने अंदर आने की इजाज़त दी कि इस तरह कोई मुलाजिम ऊपर आता था ना मीर उस्मान। पहली बार उन्होंने अपनी ख्वाबगाह का दरवाज़ा इस शोर से खुलते देखा। उफ, अदन पर नज़र पड़ते ही ऋषि ने यूं मुंह चलाया जैसे कुछ पसंदीदा शय खा रहा हो। क्या? अदन ने कुछ हैरानी से इस अजीब रद्द अमल पर सवाल किया। कुछ नहीं, वो खज्जल सा संभल गया। अदन ने चेहरे के तासुर से कैसे कुछ नहीं, बताएं, पूछा। उसने बेआरामी के इजहार में गैर महसूस तरीके से सर खुजाया। ये कलर देखते ही हमारे मुंह में चॉकलेट का टेस्ट आता है। उसका इशारा उनकी साड़ी की तरफ था। अदन उसके जवाब पर हंस दी। इन दो चीज़ों में हल्की मुमासिलत भी नहीं थी। हम ये पूछने आए थे कि क्या हम जाएं? ऋषि ने फौरन मौजू बदला। कहाँ? मामू आए नहीं हैं और आप उन्हीं के साथ जाएंगी जबकि हम जल्द जाना चाहते हैं। बेगम अनायत जहां ने उन तीनों को एक साथ जाने को कहा था कि ऐसे मौक़ों पर ख़ानदान का साथ नज़र आना अहम होता है। वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं थी, इसलिए रुश्तान उनके पास आया था। अदन ने आज तक अनायत जहां की बात से इख्तलाफ नहीं किया था। इस वक्त भी फौरी फ़ैसला कर सकी, ना ऋषि को जवाब दे सकी। एक्चुअली हमारी +1 को रॉयल शादी देखने का क्रेज़ है और वो इवेंट का एक मिनट भी मिस नहीं करना चाहती। उन्हें खामोश देख के उसने असल बात बताई। आहा, अदन आंखें फैला के मायने खेज अंदाज में मुस्कुराई। वो हंस दिया। आज उसका हुलिया भी शरीफ अमीरों वाला था। आप कॉल कीजिएगा पहुंचकर, फिर हम आप और मामू के साथ होंगे, बस मम्मा से मत कहिएगा। उसने मस्कीन सूरत बनाई। उसे कहाँ इल्म था उसकी मम्मा से ये कभी मख्फी नहीं रह सकता था। जी जी, आखिर हमें भी तो आपकी +1 से मिलना है, अदन ने शोखी से कहा। जस्ट +1, नथिंग सीरियस। उसने हाथ उठा के आगाह किया। तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं? अदन हंसी। जाएं? उन्होंने उसे जाने का इशारा किया कि वो उनसे पहले वहाँ पहुँचना तय कर चुका था। थैंक यू। वो फ़ौरन उसी शोर के साथ ज़ीने उतर गया। वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके उनका इंतज़ार कर रही थीं, जिन्होंने एक बार फिर मसरूफ़ियत का पैगाम भेजा था, मगर यकीन दिलाया था कि वो वक्त पे पहुंच जाएंगे, और फिर वो वक्त पर पहुंच भी गए। पिछले चंद दिनों के वाक़यात का असर था कि वो बहुत दिल लगाकर सजी संवरी थीं। शीशे में नाज से अपने सरापे को देखते हुए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आज मीर उस्मान तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। ऐसे मौक़ों पर वो अपने काम और शौक़ को प्रमोट करना नहीं भूलती थीं। इस वक्त उनकी गहरी सब्ज़ जॉर्जेट की साड़ी पर सिमी पत्ता से खालिस लखनवी चिकनकारी का काम किया गया था। इस झिलमिल साड़ी में आराइश के सभी लवाजमात के साथ वो खुद को भी प्यारी लग रही थी। लेकिन जब मीर उस्मान उन पे सरसरी निगाह डाल के खुद लिबास तब्दील करने चले गए, उन्होंने एक बार फिर आईने में अपना जायज़ा लिया। उन्हें देर हो गई है इसलिए उन्होंने यकीन से खुद को देखा था, वरना कोई वजह न थी कि उन्हें रुक के नज़र भर के देखा और सराहा न जाता। चलें? गहरे स्याह सूट में कमरे में आके उन्होंने खुद पे खुशबू बखेरते हुए कहा, और अदन ने कुर्सी से उठने का इंतज़ार किए बिना ही फ़ोन देखते हुए दरवाजे की सिमत बढ़ गए। वो कार में उनकी निगाहों और दिल फरेब से मुख्तसर मगर तासीर से पुरफ़िक्रों की तवक्को कर रही थीं, मगर बुरा हुआ कि कार गेट से निकली बिना थी और उनका फ़ोन बजने लगा। जाने ऐसी क्या ज़रूरी बात थी जो ख़त्म न हुई, बल्कि तकरीब की जगह पहुंच जाने पर मीर उस्मान को माजरत करते हुए मुलतवी करना पड़ी। चूँकि दुल्हन टीवी अदाकारा थी, इस लिहाज से कैमरे और मीडिया की बहुतात थी। अंदर जाने से पहले ही उनके लिए मखसूस जगह रुक के पोज देना भी लाजमी था। वो मखसूस गोशा इसी काम के लिए बनाया गया था। वो मीर उस्मान का बाजू थामे थीं, जिनके चेहरे पर दिल फरेब और मुलायम दोस्ताना मुस्कुराहट थी।
پھر بھی عدن کو کچھ کھٹک رہا تھا۔ بظاہر وہ بھی کیمروں کے لیے مسکرا رہی تھیں، تاہم ان کا ذہن وجہ تلاش کر رہا تھا۔ ان کی چھٹی حص میر عثمان کی لا تعلقی محسوس کر رہی تھی۔ ورک سٹریس ہے اور کچھ نہیں۔ آخر انہوں نے خود ہی خود کو تسلی دی۔ رشی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ اس نے انہیں اپنی +1 سے بھی ملوایا۔ یہ سمرن ہے، اور سمرن یہ ہماری ممانی۔ سمرن جسے شاید دیسی ملبوسات کی عادت نہیں تھی، مگر نوابوں میں فٹ ہونے یا تقریب کی مناسبت سے پہنا گیا انارکلی اب اس سے سنبھل نہیں رہا تھا، خاص طور پر دوپٹہ۔ آپ دونوں ساتھ پڑھتے ہیں؟ ابتدائی تعارف اور رسمی کلمات کے بعد عدن نے پوچھا۔ نو ممانی، رشی نے اپنے انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ سمرن آپ کی فیلڈ سے ہیں۔ اگلا جملہ اس نے انگریزی میں کہا تھا۔ یہ ماڈل ہیں؟ اوہ، عدن نے بغور دیکھا، لیکن وہ فیشن یا ریمپ ماڈل نہیں تھی، ورنہ انہیں یاد ہوتا یا وہ خود ہی یاد دلاتی۔ دوسرا ثبوت یہ تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کے لیے انارکلی سنبھالنا بھی مشکل نہ ہوتا۔ ابھی جسٹ سٹارٹ ہے، چند پرنٹ ایڈ ہی کیے ہیں، اس نے وضاحت دی۔ آپ اسے اپنے شو میں شو سٹاپر بنائیے کبھی۔ رشی کا انداز ازلی لاؤبالی پن لیے تھا، مگر جس طرح سمرن نے انہیں دیکھا عدن کو یقین ہو گیا وہ اس تقریب میں رشی کے ساتھ اپنا کریئر آگے بڑھانے کے موقعوں کی تلاش میں آئی ہے۔ ٹی وی انڈسٹری کے بھی کئی اہم لوگ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مسکرا کے سر ہلایا اور رشی کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں سکیں کہ وہ خود دوستوں کی مدد کر کے خوش ہوتا ہے یا اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ نام نہاد دوست اسے استعمال کرتے ہیں۔ ایسی تقاریب میں سب سے ملنا اور باتیں کرنا بھی ایک تھکا دینے والا کام ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ کو شور شرابہ، محفلیں، ہنگامے پسند نہ ہوں۔ آپ نے پورا دن دفتر میں کام کرتے گزارا ہو، مگر میر عثمان علی خان خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے سب سے مل رہے تھے۔ ایک عدن تھی جو الجھ گئی تھی۔ ہر بار انہیں تیار دیکھ کر میر عثمان کے چہرے پر ستائش ابھرتی تھی، اور آج ان کے اہتمام کو انہوں نے مکمل نظر انداز کیا تھا۔ سبھی نے خاص طور پر ان کی تعریف کی تھی، مگر میر عثمان نے انہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، جس میں وہ بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ رشدان کا ددیال کافی پھیلا ہوا تھا۔ 3 بھائی اور 2 بہنوں میں میاں آفاق جاہ کا ایک بیٹا یعنی رشدان تھا، اور اشفاق جاہ ابھی تک بے اولاد تھے۔ ان کے علاوہ ان کی 2 بہنوں اور منجلے بھائی کے کل ملا کر 10 بچے تھے۔ ان سب کے رشتے شہر کے ہر متمول اور اہم خاندان سے تھے۔ ان سب کے سسرالی رشتے دار ہی ایک بڑی بارات برابر تھے۔ میاں آفاق جاہ نے انہیں اپنی نئی دوست سے ملوایا، جن کے ساتھ وہ ان کی کچھ تصاویر اخبار میں دیکھ چکی تھیں۔ ان سے ملیے، یہ ہیں نگہت حیا۔ میاں آفاق جاہ کی فنون لطیفہ سے دلچسپی اور خاص طور پر شاعرات سے عشق معلومات عامہ کا حصہ تھا۔ عدن نے مسکرا کے ان سے ہاتھ ملایا۔ میاں آفاق جاہ خوش مزاج انسان تھے۔ اس عمر میں بھی وہ جاذب نظر شخصیت رکھتے تھے۔ ان کا خاصہ ان کی خوبصورت اردو اور دلنشیں باتیں تھیں۔ عدن نے کبھی انہیں اپنے ماضی کی بابت یا حال میں عنایت جہاں سے بگڑے تعلقات پہ تلخ کلامی یا طنز کرتے دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ وہ اپنے حلقے میں خاصے مقبول بھی تھے۔ عنایت جہاں کی طرح انہوں نے بھی اپنا خیال رکھا تھا۔ وہ دونوں اس عمر میں بھی دلکش اور حسین تھے۔ افسوس کا مقام تھا کہ وہ ساتھ نہیں تھے۔ وہ رشی کی کزن بھابھیوں کے ساتھ محو گفتگو تھیں جب انہوں نے وہ آواز سنی۔ یہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ چند لمحوں کے لیے اس ماحول سے بالکل کٹ گئیں۔ دوبارہ وہ آواز کانوں میں پڑی اور وہ ہوش میں آئیں۔ وہ اس محفل میں کسی قیمت پر یہ سامنا نہیں چاہتی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں دیکھتے اور قریب آتے، وہ فون کا بہانہ بنا کے وہاں سے ہٹ گئیں۔ انہیں ایسے گوشے کی تلاش تھی جہاں وہ کسی کو نظر نہ آئیں۔ ابھی ایسی جگہ ڈھونڈ ہی رہی تھیں کہ سبیحہ بیگم سے ٹکرا گئیں۔ ممی، وہ ان کا ہاتھ تھامے انہیں ایک طرف لے گئیں۔ آپ کو علم تھا ڈاکٹر اسفند انڈیا میں ہیں؟ تو ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے دبے لہجے میں سوال کیا۔ وہ انڈیا میں ہیں؟ ہمیں کہاں علم تھا؟ وہ اس فنکشن میں موجود ہیں؟ جی۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کیوں اس بات کو اہمیت دے رہی ہو؟ ریلیکس رہو۔ وہ میاں آفاق جاہ کے کزن تھے جو برسوں سے بیرون ملک میں مقیم تھے۔ ہم اس وقت بالکل ان سے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسی انکمفرٹیبل سچویشن کا اندازہ ہوتا تو ہم آتے ہی نہیں۔ کون سی سچویشن؟ ہمارے ساتھ آؤ، ہم ملواتے ہیں تمہیں ان سے۔ انہوں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں ممی، بالکل نہیں۔ انہوں نے ہاتھ چھڑا لیا۔
عدن بیٹا، تم کبھی کبھی ہمیں غصہ دلاتی ہو، ساری دنیا قتل کر کے ڈاکے ڈال کے بھی بے فکری سے دندناتی پھرتی ہے، اور تم ہو جو ایک معمولی بات کو بھول نہیں سکتی۔ اب ہم ایسے ہیں تو کیا کریں؟ عدن نے بے بسی سے کہا۔ آپ جائیں، ہم کہیں کچھ دیر سکون سے بیٹھتے ہیں۔ وہ خود ہی ماں کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئیں۔ عدن، وہ کب سے میر عثمان نے پکارا، اور وہ آواز پہ بے اختیار کسی روبوٹ کی طرح پلٹیں۔ میر عثمان کے ساتھ ڈاکٹر اسفندیار بھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر اسفندیار نیاسی، آپ بھی انہیں جانتی تو ہوں گی؟ میر عثمان نے تعارف کے ساتھ یقین سے کہا۔ یہ کوئی ایسی انوکھی بات بھی نہیں تھی، ان دونوں کا دائرہ شناسائی ایک ہی تھا۔ یہ الگ بات کہ عدن دیوان اور ڈاکٹر اسفندیار کا تعلق رسمی جان پہچان سے زیادہ تھا۔ وہ محض چند پل تھے، پھر بھی ان کے چہرے کی وحشت، دہشت اور بے بسی ڈاکٹر اسفندیار نے دیکھ لی تھی۔ جب ان کا چہرہ مکمل میر عثمان کے سامنے آیا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ جی آداب، عدن نے خفیف سی گردن جھکائی۔ آپ کب انڈیا شفٹ ہوئے؟ وہ اعتماد بحال کر چکی تھی۔ شفٹ نہیں ہوئے ہیں، ایک ایونٹ کے لیے آئے ہیں۔ اسفندیار کے چہرے اور انداز میں بھی گزرے وقت کا سایہ نہ تھا۔ ہمیں آپ دونوں کی شادی کا علم نہیں تھا، جان کر خوشگوار حیرت ہوئی ہے۔ ان کا انگریزی جملہ برطانوی لہجے میں ادا ہوا تھا۔ ہم آپ دونوں کے لیے بہت خوش ہیں۔ عدن کو لگا وہ انہیں مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ تبھی کسی نے اسفندیار کو دیکھ کر حیرت اور خوشی بھرا نعرہ بلند کیا، اور ان کی جلد خلاصی ہوئی۔ وہ عرصے بعد آئے تھے، اسی لحاظ سے ملنے اور جاننے والوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسفندیار چاہتے تو انہیں ڈھونڈتے ہوئے دوبارہ ان تک پہنچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسی کوشش نہیں کی۔ عدن یہ بھی جانتی تھی کہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کے انہوں نے جو خوشی کا اظہار کیا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، مگر اب ان کے اندر برفیلی تھپکیوں سے سرد کی گئی سوچیں پھر پگھل گئی تھیں، اور وہ ان کے بیدار ہونے سے ہی خوف زدہ رہتی تھیں۔ بے دلی اور عدم دلچسپی سے سہی انہیں آخر تک تقریب کے تقاضے پورے کرتے ہوئے شامل رہنا پڑا تھا۔ میر عثمان چونکہ کم ہی دستیاب ہوتے تھے، لہٰذا وہاں موجود خلق خدا انہیں زیادہ ہی گھیرے تھی۔ جب وہ کوٹھی خیاباں کے لیے وہاں سے نکلے تو نصف شب گزر چکی تھی۔ رشی واپسی میں بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ رشی آج اپنی فیمیل فرینڈ کے ساتھ تھے۔ ہمیں یوں ہی خیال آیا کہ کیا وہ انہیں کسی خاص مقصد سے ساتھ لائے تھے۔ انہیں سرسراتے ناگ کو اپنے ذہن سے دور کرنے کے لیے دوسرا موضوع چاہیے تھا، سو میر عثمان کو دیکھ کے سوال کیا۔ انہوں نے رشی اور اس لڑکی کو میاں اشفاق جاہ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہوئے دیکھا تھا۔ میر عثمان نے راستے سے نظر ہٹائے بغیر خفیف سے شانے اونچے کر کے لا علمی کا اظہار کیا۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ عثمان بہت تھک گئے ہیں، 2 دن سے بزی بھی بہت ہیں، اور اب یہاں سوشلائزنگ بھی تو تھکانے والا کام ہے، عدن نے سوچا۔ وہ کچھ دیر چپ رہیں، لیکن جلد ہی کار کی خاموشی بری لگنے لگی۔ اللہ کرے اب افاق جاہ کی یہ شادی کامیاب ہو، انہوں نے پھر گفتگو میں پہل کی۔ ویسے دلہن کی یہ پہلی شادی ہے۔ میر عثمان نے اب بھی انہیں نہیں دیکھا۔ آپ کل سے جس کام میں مصروف تھے وہ ختم ہو گیا؟ ابھی نہیں۔ انہوں نے اب بھی عدن کو نہ دیکھا۔ اوہ، اسی کا سٹریس ہے، عدن نے سوچا۔ اس کے بعد کوٹھی خیاباں پہنچنے تک انہوں نے خواہش کے باوجود بات نہیں کی۔ آپ چلیں، ہم ابا سے مل کے آتے ہیں۔ زینے کی سمت جانے کی بجائے وہ درمیان میں ہی رک گئے تھے۔ عدن نے کہنا چاہا کہ آپ تھکے ہیں، دیر ہو گئی ہے، صبح مل لیجیے گا، مگر محض مسکراتے ہوئے سر ہلا گئیں۔ میر عثمان سوٹ جیکٹ اتار کر بازو پہ ڈالتے ہوئے میر قربان علی خان کی خوابگاہ کی جانب چل پڑے تھے۔ انہیں لباس تبدیل کرنے اور میک اپ اتارنے کے بعد سونے سے قبل کے معمولات نپٹاتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئیں تب تک میر عثمان نہیں آئے تھے۔ وہ ان کے انتظار میں بیلکنی میں آ گئیں۔ ہمیں یہاں چیئرز اور ٹیبل پر پرماننٹلی رکھ لینا چاہیے۔ اس رات کے سرپرائز کینڈل لائٹ ڈنر کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے سوچا۔ ہم یہاں بریک فاسٹ اور ڈنر تو کر ہی سکتے ہیں۔ وہاں رکھے گملوں اور پودوں کے درمیان اتنی جگہ تو تھی کہ 2 کرسیاں اور میز رکھنے کے بعد بھی آنے جانے کی جگہ ہوتی۔ میر عثمان کو انہوں نے ہمیشہ وہاں کھڑے ہو کے سگریٹ سے شغل کرتے ہی دیکھا تھا، اور وہ ان کے لیے اس کی جگہ رکھنا چاہتی تھیں۔ ہم ثروت خاتون سے کہیں گے، لیکن پہلے عثمان سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ وہ کمرے میں آ گئیں۔ انہیں نیند آنے لگی، لیکن میر عثمان نیچے ہی تھے۔
ان کا دل کیا وہ بھی نیچے میر قربان علی خان کی خوابگاہ میں جائیں اور انہیں اپنے ساتھ واپس لے آئیں کہ آپ تھکے ہیں اور مصروفیت بھی برقرار رہے گی، لہٰذا اب آرام کریں، مگر ان کو وہیں اندیکھی دیوار روک رہی تھی جس کا غیر مرئی وجود ہی تو وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ آخر ادھر جانے کی خواہش کو تھپکتی وہ سونے لیٹ گئیں، مگر نیند کہاں تھی۔ پھر ذہن پر تقریب میں ہوئی ملاقات سوار ہو گئی۔ ڈاکٹر اسفندیار ان کی مشکل نہیں تھے، انہیں ان کے نام کے ساتھ جڑی یاد سے دور رہنا تھا جو پہلے ہی کٹھن تھا۔ اب جب انہیں میر عثمان میسر تھے تو ضروری تھا وہ اس ناگ کا سر کچل کر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتیں، لیکن وہ ناکام تھیں۔ کروٹیں بدل بدل کر اور خیال جھٹک جھٹک کر جب تک کہ آنکھ بند ہوئی تو آخری خیال یہی تھا کہ میر عثمان اب تک آئے نہیں ہیں۔ تمہارے کولیگ اس وقت جاگنگ فرماتے ہیں؟ صفا نے نماز کے بعد چہل قدمی کا شوشہ چھوڑا تو اس بار سبیل نے صاف کہہ دیا، اگر تمہیں ان کے ساتھ دوڑنا ہے تو چلو، اور صفا منہ پھلا کے بستر پر گر گئی۔ یا اللہ، نزاکت کی ٹانگ جلد سے جلد ٹھیک کر دے۔ صفا کی رقت امیز دعا پر اس نے دل میں فوری التجا اللہ کے حضور پیش کی۔ نہیں اللہ جی، نزاکت کو آرام کرنے دیں، کوئی جلدی نہیں ہے، سو ہی جاتے ہیں واپس۔ صفا نے دونوں تکیے جگہ پہ رکھتے ہوئے تیاری کی۔ اس وقت پڑھائی کے بہت فائدے سنے ہیں، خاص طور پہ کند ذہن لوگوں کو بڑا افاقہ ہوتا ہے۔ سبیل اٹھ کر میز کی سمت چل دی۔ دیکھو، زیادہ پریشر مت ڈالو مجھ پہ، ورنہ میں اپنے کولیگ کے ساتھ جاگنگ بھی کر لوں گی۔ صفا نے اسے ڈرایا۔ شوق سے جاؤ، میں بھی دیکھتی ہوں۔ وہ موٹی سی کتاب اور پینسل لیے بستر پہ آئی۔ ابھی کتاب کھولی ہی تھی کہ نیچے سے تمیز چاچا کی آواز آئی جو صفا کو پکار رہے تھے۔ جی ابا؟ وہ وہیں سے بلند آواز میں کہتی باہر نکلی۔ آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آؤ نیچے، چائے بنا دو۔ وہ راہداری کی ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ان کی بات سن رہی تھی۔ سبیل بھی سن کے کتاب پینسل وہیں چھوڑ کے کمرے سے نکلی۔ کیا ہوا دادی کو؟ پھر فیور آ گیا؟ وہ سیدھی زینے کی سمت بڑھی۔ صفا بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ بخار تو نہیں ہے، ذرا بی پی بھی دیکھ لو۔ فجر کے بعد وہ دونوں چائے پینے کے عادی تھے جو روز نسیم بانو بناتی تھیں۔ صفا باورچی خانے میں اور وہ نسیم بانو کے کمرے میں پہنچی۔ وہ دیوار کی طرف کروٹ لیے لیٹی تھیں۔ دادی، اس نے دھیرے سے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، وہ اس کی طرف پلٹی۔ ذہنی طور پر وہ اس کی خادمہ ہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیوں طبیعت خراب ہو گئی؟ میرے جانے کی وجہ سے؟ وہ پلنگ کے کنارے ٹک گئی۔ اس کا ذہن اپنی خطا میں ہی اٹکا تھا۔ پہلا خیال وہی آتا تھا۔ نہیں بیٹا، ان کی آواز میں نکاہت تھی، اب عمر ہو گئی ہے بیماریاں جلدی لگ جانے کی۔ انہوں نے عمر کو مورد الزام ٹھہرایا۔ کل بھی بخار تھا، میں بی پی دیکھتی ہوں۔ تمیز چاچا نے کہا ہے چیک کرنے کا۔ اس نے ساتھ والی میز سے بی پی آپریٹس اٹھایا۔ نسیم بانو اٹھنے لگی تھیں۔ آپ لیٹی رہیں۔ سبیل نے ان کے بازو پہ آم کف لپیٹا اور ڈیجیٹل ڈسپلے پر نظر جماتے ہوئے بٹن دبایا۔ آپ نے رات میں بی پی کی دوائی نہیں لی؟ ڈسپلے پر لکھے اعداد بتا رہے تھے۔ ان کا فشار الدم بڑھا ہوا تھا۔ لی تھی۔ سبیل نے بازو سے پٹا نکال کر آپریٹس کے ساتھ اٹھا کے میز پہ رکھا۔ آپ ابھی چائے نہ لیں، پورا ناشتہ کریں اور صبح والی ٹیبلٹ لے لیں۔ میں کچھ دیر بعد پھر چیک کرتی ہوں، اگر تب بھی زیادہ ہوا تو ہم ڈاکٹر کو دکھا لیں گے۔ دوائیوں کی پابندی سے انہیں کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ موسم کی وجہ سے ہے، تم پریشان نہ ہو، دوا لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اطمینان دلایا۔ سبیل نے مزید بحث نہیں کی۔ میں ناشتہ لے کے آتی ہوں۔ وہ چلی گئی اور نسیم بانو کی کنپٹی پر چپکے سے آنسو پھسل گئے۔ سچائی سے بے خبر وہ اس کے لیے واحد سگا رشتہ اور باپ کی ماں تھیں۔ باورچی خانے میں آ کر اس نے صفا کو اطلاع دی اور دادی کے لیے انڈا ابالنے کو رکھا۔ اس کی اتری صورت دیکھ کر صفا رک گئی۔ یہ تمہارے کارنامے کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے زیادہ دل پہ مت لو۔ ارے واہ، میں تو سمجھ رہی تھی تمہیں مجھے عبرت دلانے کا ایک اور موقع ملا ہے۔ سبیل نے مسکرا کے اپنا شانہ اس کے کندھے سے ٹکرایا۔ ہاں تو ابھی تسلی دے رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں بعد میں اسے عبرت اور غیرت کے لیے استعمال نہیں کروں گی۔ سبیل ہنس دی۔ صفا چائے چڑھا کر روٹی کے لیے آٹا گوندنے لگی۔ اس نے فریج سے دودھ نکال کے پتیلی میں منتقل کر کے گرم ہونے کو رکھا۔ ابا باہر ہوں گے، تم چائے دے دو انہیں۔ چائے بن جانے پر سبیل نے کہا اور خود روٹیاں بنانے کے لیے بیلن سنبھالا۔ ہم بھی آج صبح صبح باہر بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن پہلے دادی کا ناشتہ اور دوا ہو جائے۔
وہ تمیز الدین کو چائے دے کے آئی۔ اس کے بعد دادی کا ناشتہ ٹرے میں رکھ کے ان کے کمرے میں آئی۔ انہوں نے اس کے اصرار کے باوجود بامشکل ابلا انڈا اور دودھ لیا۔ صفا کی گرما گرم روٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ چائے پینے کے بعد اس نے انہیں دوا دی۔ آپ آرام کریں، میں 1-1.5 گھنٹے بعد پھر بی پی دیکھ لوں گی۔ وہ انہیں اڑھا کے برتن لیے واپس آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنے پراٹھے اور چائے لیے باہر تھیں۔ کہاں بیٹھیں؟ نزاکت کا پلنگ کھول لیتے ہیں۔ صفا نے در و دیوار سے ٹکے پلنگ کو دیکھا۔ نہیں، یہیں بیٹھتے ہیں۔ اس نے پورچ کی دیوار پہ کپ اور پلیٹ رکھی۔ پلنگ کھول کے بیٹھتے تو عین آدم کے کمرے کے سامنے ہوتے۔ اسے باہر نہیں کہتے۔ صفا اپنا کپ بھی وہیں رکھ کے آگے بڑھی۔ وہ نزاکت کا پلنگ کھول رہی تھی۔ آؤ ابا، آپ بھی آ جائیں، اس نے وہاں سے آواز لگائی۔ تمیز چاچا پورچ کے ایک جانب کرسی ڈال کے بیٹھے تھے۔ تم بیٹھو، میں ذرا جیرو کے پاس چکر لگا لیتا ہوں۔ وہ چائے پی چکے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ ناشتہ وہ کچھ دیر بعد کرتے تھے۔ سبیل اس کے ساتھ بیٹھ تو گئی لیکن اس کی ساری توجہ گیٹ پر تھی۔ چائے پی کر پیچھے دیکھتے ہیں کتنا کام ہو گیا ہے۔ صفا کو درمیان میں خیال آیا، مجھے دادی کا بی پی چیک کرنا ہے، اس نے یاد دلایا۔ اس کے بعد ابھی ان کے کپ خالی نہیں ہوئے تھے کہ وہ ڈھلان سے دوڑتا گیٹ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ سبیل نے قصداً رخ دوسری طرف کر لیا۔ آج ہم جلدی فری ہو گئے ہیں نا، تو ابھی کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ گیٹ کھلنے کے شور میں اس کا جملہ دب گیا۔ صفا نے مڑ کے دیکھا، وہ پہلی بار اسے اس حلیے میں دیکھ رہی تھی۔ پسینے میں شرابور اور گہرے سانس لیتا آدم ان کی سمت دیکھے بغیر کمرے میں چلا گیا۔ ایک پڑھائی، دوسری یہ دوڑائی۔ اس نے قافیہ ملایا، فضول تھکانے والے کام۔ جانے کیا شوق ہوتا ہے لوگوں کو ان کا۔ صفا دوڑ کو بھی پڑھائی کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا کر رہی تھی جس سے اسے ازلی بیر تھا۔ دوسرا بیر دوڑ سے نہیں، دوڑنے والے سے تھا۔ سبیل سوچ کر زیر لب مسکرا دی۔ نظر دوڑائی جاتی ہے، ٹانگوں کی دوڑائی نہیں ہوتی، وہ دوڑتی ہیں، اس لیے پڑھائی ضروری ہے، اردو کی پڑھائی۔ سبیل نے انگلی سے اس کی پیشانی کو پیچھے دھکا دیا۔ میری بھولی مالکن، میں اردو کے نئے لفظ ایجاد کر رہی ہوں اور تم ہو کہ اب بھی میری استانی بننے کے چکر میں ہو۔ اس نے ادا سے ہاتھ لہرایا۔ سبیل کا کہا اتنا بے ساختہ اور بلند تھا کہ آدم نے دریچے سے باہر جھانکا۔ ان کی آنکھ بند ہوتے وقت مسحری جیسی خالی تھی، کھلنے پر بھی ویسی ہی تھی۔ انہوں نے پہلے کمرے میں نظر دوڑائی، پھر اٹھ کے شب خوابی کا لبادہ پہنا اور بیلکنی میں آئیں۔ خلاف امید وہاں کوئی نہیں تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور اس دن وہ اکثر دیر سے بستر سے نکلتے تھے۔ کیا اتنا کام ہے؟ انہوں نے واپس کمرے میں آ کر دوسرے دروازے کو دیکھا۔ ہوٹل جہاں نما میں اکثر مشہور و مقبول افراد کی منگنیاں اور شادیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ایسی تقاریب عوام اور میڈیا کی دلچسپی کا باعث بھی ہوتی تھیں۔ ان دنوں کبھی کبھی وہ زیادہ مصروف ہوتے جب کسی اہم شخصیت کی تقریب ہو۔ وہ فیصلہ نہیں کر سکیں ادھر جائیں یا نہیں۔ سوچتے سوچتے اچانک ان کے اندر بے چینی بڑھنے لگی۔ اس قدر التفات کے بعد اچانک میر عثمان سے ان کی محدود اور ضروری گفتگو ہو رہی تھی۔ انہیں یہ برا شگن لگا۔ اپنے خیال کو غلط ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ وہ اسی وقت ان سے بات کرنے کی خواہش لیے آگے بڑھی ہی تھیں کہ بری طرح ٹھٹک گئیں۔ وہ باہر جانے کے لیے تیار اندر داخل ہو رہے تھے۔ عدن نے آج تک انہیں کسی اتوار کو اتنی جلدی دفتر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھار گئے بھی ہوں تو دیر سے جاتے تھے، مگر پھر بھی ان کو یکگونا سکون ملا کہ وجہ مصروفیت ہی ہے۔ واقعی آپ اتنے بزی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ سنڈے بھی اس وقت جا رہے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ مسکرائیں۔ سیاہ سوٹ پر ملبوس میر عثمان شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ عدن نے محسوس کیا وہ کف لنکس لگا رہے ہیں۔ یہ دو کام وہ ہمیشہ ادھر آ کے کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے خوشبو لگائی مگر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا نہ عدن کے عکس کو۔ جب انہوں نے خوشبو کی شیشی واپس رکھی تو عدن کے سارے بدن میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ یہ معمول نہیں تھا کہ وہ بات کریں اور میر عثمان ایک نظر تک نہ ڈالیں۔ اخلاق مروت ان کے لہو میں آکسیجن کے ساتھ بہتے تھے۔ وہ 2 قدم آگے آئیں۔ انہوں نے بے اختیار اپنی سوچ یا زبان کو روکنے کی کوشش میں ایک ہاتھ اٹھایا، گویا یہ بے حد غلط خیال کو زبان تک نہ آنے دینے کی کوشش تھی، مگر اندر کہیں شور بھی تھا کہ یہی بات ہے۔ وہ خود میں الجھی تھی۔ تبھی میر عثمان نے سر اٹھایا اور کوئی شبہ نہیں رہا۔ آپ ہم سے خفا ہیں؟
شیشے میں ان کا چہرہ دیکھتے ہی عدن نے خود کلامی کے انداز میں کہا، آپ ناراض ہیں؟ وہ 2 قدم پھر آگے آئیں۔ انہیں جو محسوس ہو رہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ میر عثمان نے اس بڑی سی آرائشی میز سے کچھ اٹھایا اور پلٹ کے ان کے پاس آئے۔ عدن نے ان کے ہاتھوں کو دیکھ لیا ہوتا تو ان کے مقابل آنے سے پہلے ان کے قدموں میں گر جاتی، مگر وہ یک ٹک میر عثمان کے بے تاثر چہرے کو دیکھ رہی تھیں جو ان کا دل بند کر رہا تھا۔ ایسی اجنبیت کا تصور بھی محال تھا جو اس وقت میر عثمان کی آنکھوں میں تھی۔ وہ انہیں خود سے زمانوں کے فاصلے پر محسوس ہوئے اور یہ خیال ان کا دل کچل رہا تھا، ہمیں ایکسکیوزز، ایکسپلینیشن نہیں، ایکسیپٹنس اور سچائی، صرف سچائی، پوری سچائی چاہیے۔ جتنا وقت چاہیے لیجئے، مگر یاد رکھیے جھوٹ ہمارا تعلق اسی پل ختم کر دے گا۔ وہ کیا ساری خلقت یقین نہ کرتی کہ میر عثمان علی خان اپنے سرد لہجے اور موت جیسی سنجیدگی سے کسی کو بے جان بھی کر سکتے ہیں، جیسے اس وقت عدن کی جان لبوں تک آ گئی تھی۔ عدن نے کچھ کہنا چاہا کہ انہوں نے ہاتھ اونچا کیا جس میں پھڑپڑا رہے سفید کاغذات وہ خوب پہچانتی تھیں۔ کاش ہم سوچنے میں وقت برباد نہ کرتے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ان کا پچھتاوا ابھرا۔ میر عثمان نے کاغذات مسحری کی سمت اچھالے جو وہاں پہنچنے سے قبل قالین پہ بکھر گئے تھے۔ عدن نے پہلے ہی آنکھیں بند کر لی تھیں کہ وہ ان کے چہرے پر پھینکے جائیں گے، لیکن وہ میر عثمان تھے۔ غصے میں بھی میر عثمان علی خان ایک جملے میں ان کی دنیا الٹ کر وہ باہری دروازے کی سمت بڑھ گئے تھے۔ عثمان، عدن ہوش میں آ کے ان کے پیچھے لپکی، مگر وہ تیزی سے باہر نکل کر پیچھے اونچا دروازہ بند کر چکے تھے۔ ہم نے کیوں ممی کی بات مانی؟ عدن نے ڈھال سی بستر پر گر گئیں۔ اعتماد ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، ہم نے وہی کھو دیا۔ صرف محبت کو ہی کامیاب اور خوشگوار زندگی کی ضمانت سمجھنے والی عدن کو اس پل اعتماد کی اہمیت سمجھ آئی، جس کا درمیان سے نکل جانا تعلق کو محبت نہ ہونے سے زیادہ کمزور کر دیتا تھا۔ انہوں نے ابھی اس کا تجربہ کیا تھا، اور کیا اس کے ساتھ ہی عثمان کو بھی؟ انہیں پایا نہیں تھا تب تک وہ سارے جذبات کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک جی رہی تھی، لیکن اب وہ صورتحال ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے سر جھکا کے بکھرے پرزوں کو دیکھا اور نیچے بیٹھ گئیں۔ کاغذ اٹھاتے ہوئے ان کے خاموش آنسو گال پہ پھسل رہے تھے۔ 2-4 کاغذ ہی اٹھائے تھے کہ انہیں پھر فرش پہ اچھال کر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے تیزی سے رونے لگیں۔ یہ وہی کاغذ تھے جو وہ روز شریڈنگ مشین کے حوالے کرتی تھیں۔ چھٹی کا دن عنایت جہاں کا کہیں نہ کہیں عوامی جلسہ ہوتا، کبھی دور جانا ہو تو انہیں گھر سے جلد نکلنا پڑتا۔ آج ان کے ذہن اور گوشوارے میں اتنے کام تھے کہ انہوں نے ثروت خاتون کے پیغام کو زیادہ توجہ نہیں دی۔ کل کی شادی کے بعد عدن کا سوئے رہنا ایسا غیر معمولی نہیں تھا، اور میر عثمان اہم ہو تب ہی اتوار کو صبح گھر سے نکلتے تھے۔ انتخابی جلسے سے قبل وہ اس علاقے میں بسنے والے طبقے اور وہاں کے سلگتے موضوع ذہن نشین کر لیا کرتی تھیں۔ ٹی وی پر بیٹھے دانشور اور پرچے سیاہ کرتے صحافی اور ماہرین سیاست دانوں کے کام کا کچا چھٹا کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کس بنا پہ کس کی جیت ممکن ہے اور کسے عوام ٹھکرا دیں گے۔ لیکن زمین پر سچ یہ تھا، ووٹ جذبات، سبز باغ اور وعدوں کی بنا پر جھولی میں گرتے ہیں۔ اگر یہ عوام کام کو اہمیت دینے والے ہوتے تو کئی سیاستدانوں کا بزنس دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتا، لہٰذا وہ بھی عوام کی دکھتی رگ اور جذباتی رجحان کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی تھیں۔ ان کی تقاریر لکھنے والے موجود تھے، لیکن وہ اپنے والد کی طرح بہترین عوامی مقرر تھیں۔ نکات ذہن نشین کر کے وہ کاغذ ایک طرف رکھ کے تقریر کرتی تھیں۔ کبھی ان کے ساتھ جماعت کی کوئی اہم شخصیت جس کا اس علاقے سے کوئی تعلق ہو وہ بھی جلسے میں شریک ہوتی تھی، جیسے آج ان کے ہمراہ صوبے کے وزیر تعلیم ساتھ تھے، جو اسی ذات کے تھے جس ذات کی آبادی اس علاقے میں سب سے زیادہ تھی۔ اس علاقے کی فلاح و بہبود کا اس وزیر سے کوئی لینا دینا نہ تھا، مگر انتخابات میں ذات کام سے اہم ہوتی ہے۔ ان سب کے ساتھ وہ روما کا مسئلہ بھی حل کر رہی تھی۔ انتخاب والے دن میں بہت کم وقت تھا اور وہ کہیں بھی روما کا ذکر نہیں سننا چاہتی تھیں۔
انہوں نے اوک ہاؤس کی مفصل رداد بھی سنی اور پھر آدم کے متعلق کسی نئی اطلاع کا بھی پوچھا تھا۔ بطور فٹنس اور مکسڈ مارشل آرٹ ٹرینر ہونے کی وجہ سے اس کے کلائنٹس اپر کلاس سے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے کچھ ایکشن ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا ہے اور کوئی ہسٹری نہیں ہے اس کی اس طرح کی۔ ایک شفاف جائزے کے باوجود صدیقی کو یقین تھا کہ وہ اسی کے قبیلے سے ہے کہ یتیم خانے میں اور بنا خاندان اور رشتوں کے بچپن گزارنے والوں کے بارے میں اس کا اندازہ اپنے تجربے کی بنیاد پر تھا۔ وہ تنہا دنیا میں سروائیو کرتے کرتے بنا کوشش اور خواہش کے ہی بدمعاش بن جاتے تھے۔ میرے خیال سے وہی باتیں اہم ہیں جو پہلے معلوم ہوئی تھیں۔ پھر بھی اس کا سوشل میڈیا اور بینک اکاؤنٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی ہے یا وہ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کا عادی ہے تو شاید وہاں سے کچھ کلو مل جائے گا۔ صدیقی نے ان کے چہرے کے تاثر کو پڑھ کے آگے کہا، جو کہہ رہے تھے کہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی ہے۔ اسے آسان سمجھتے ہیں کہ بھول نہ کریں، اس پہ پریشر بنائے رکھیں، کوئی نوٹس سمن وغیرہ کی کاپی بنا کے اسے بھیج دیجیے کہ ادھر انویسٹیگیشن جاری ہے۔ عنایت جہاں نے سر پہ چڑھا چشمہ ناک پہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ صدیقی کو یقین تھا آدم جس مشکل میں پھنسا ہے اس کے بعد وہ ان کے ساتھ اور اوک ہاؤس کو نعمت ہی سمجھے گا۔ اس نے آدم کا ہر تاثر اور رد عمل بڑے غور سے پڑھا اور دیکھا تھا، پھر اس کے فون نے مزید تقویت بخشی تھی۔ آج وہ دونوں معمول سے زیادہ مصروف تھیں۔ باقی سب کا ناشتہ بنایا، پھر دوپہر کا کھانا بھی۔ نسیم بانو کا فشار الدم خطرے کی سطح سے نیچے تھا۔ سبین پھر بھی احتیاطاً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر مصر تھی، لیکن اس کے اصرار کے باوجود وہ ہسپتال جانے کو تیار نہیں ہوئیں۔ دوپہر میں کھانے اور کھلانے کے بعد وہ سب سمیٹ کر فارغ ہوئی تو صفا سونا چاہتی تھی، جبکہ سبیل کو تھوڑی سی صحیح پڑھائی کرنی تھی۔ تمہارے بہانے میں سننے لگی تو ہو گئے پاس، بہت کم دن بچے ہیں، سبیل سنجیدگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ یعنی بھینس کے آگے بین بجا رہی تھی۔ یہ ہر امتحان سے پہلے کی کہانی تھی۔ آج ہماری فجر کے بعد کی نیند بھی نہیں ہوئی اور کیلولا سنت ہے، کچھ دیر سونا تو بنتا ہے۔ صفا نے آخر میں جمائی روکی۔ وہ ہال میں صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ سبیل نے انسنی کر کے کتاب کھولی۔ آج ہم غالب کو پڑھیں گے، پہلی جمائیاں آ رہی ہیں۔ سبیل کچھ تو خوف خدا رکھو، خوف خدا کی وجہ سے ہی تم جیسی پڑھائی چور کو کھلا نہیں چھوڑ سکتی۔ آخرت میں تمہارا فیل والا رزلٹ دکھا کہ مجھ سے ہی سوال ہوگا کہ اس کی مدد کیوں نہ کی۔ ارے میں تمہاری دوسری نیکیوں کی گواہی دوں گی نا، مجھے اس کی بھی گواہی چاہیے۔ سبیل کی مسکراہٹ کانوں تک پھیل گئی اور صفا کا منہ بن گیا۔ یہ چند اشعار کی تشریح، انہیں پکا یاد کر لو تو سارے مارکس تمہارے۔ صفا کو اپنے نصاب کی سب سے بری چیز یہی لگتی تھی۔ ایمانداری سے لکھوں تو اس سوال کا جواب ایک لائن کا ہوگا کہ میرے پلے خاک نہیں پڑا، پھر نمبر بھی خاک ہی ملیں گے۔ سبیل نے دونوں پاؤں صوفے پہ رکھ کے موڑے اور آرام سے بیٹھ گئی۔ ویسے امتحان میں اپنی کند ذہنی کا نہیں، ذہانت کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر ہے۔ اس نے شعر پڑھا۔ شوق ہر رکیب سرو ساما نکلا، کیس تصویر میں بھی اریا نکلا۔ شعر سنتے ہی صفا کو مصنوعی کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ تم ایکٹنگ پر اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ سبیل نے تیز نظروں سے گھورا۔ ہیروئن بننے کا دور دور تک چانس نہیں، زیادہ سے زیادہ اسکول کا نام اور بچوں کا مستقبل ڈبونے والی استانی ہی بن سکتی ہو تم۔ مجھے دونوں نہیں بننا۔ صفا نے ہاتھ جوڑے۔ ایک تو سلیبس بنانے والوں کو بھی محبوب اور رکیب کے علاوہ کوئی ملتا نہیں، ہماری زندگی میں دادی اور ابا کے علاوہ کوئی نہیں، اور شاعری ہمیں محبوب اور رکیب کی پڑھائی جا رہی ہے۔ سب پڑھنے والوں کی زندگی میں تھوڑی نا صرف اوک ہاؤس ہوتا ہے۔ سبیل کی آواز دھیمی تھی۔ صفا، باہر سے تمیز الدین کی آواز آئی ابا۔ وہ فوراً اچھل کے اٹھی اور باہر بھاگی۔ چائے چاہیے ابا کو۔ ذرا دیر بعد وہ کھلے چہرے کے ساتھ واپس آئی۔ آج تمیز الدین کھانے کے بعد آدم کے ساتھ عقبی حصے میں تھے۔ وہ مسکراتی باورچی خانے میں چلی گئی۔ سبیل نے کتاب صوفے پہ رکھ دی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اندر سے صفا نے بلند آواز میں پوچھا۔ فرض کرو 2 رقیب تمہارے لیے لڑ رہے ہیں تو تم کیسے فیصلہ کرو گی کہ کون سچا عاشق ہے؟ یہ کیسا بے تکا اور بیہودہ سوال ہے؟ اس نے رخ باورچی خانے کی طرف کیا اور صوفے کے پشت پہ دونوں ہاتھ رکھ کے آرام سے بیٹھ گئی۔ فرض کرو فرض، اگر تم ان رقیبوں اور کیا کہتے ہیں آشفتہ سروں کے زمانے کی ہو اور 2 شاعر لڑ رہے ہیں، کیا کرواؤ گی ان سے تم؟
اپنے قصیدوں کا دیوان لکھواؤ گی یا ان کو اشعار کہہ کہہ کے لڑنے دو گی کہ جس کا شعر دل کو لگ گیا وہ جیتا؟ کیا یہ تو تم اپنے پلان بتا رہی ہو؟ سبیل ہنسی۔ میں تو دونوں سے کہوں گی جو پہلے کنویں میں کودا وہ جیتا، عقل ہوئی تو دونوں بھاگ جائیں گے۔ وہ خود ہی مزہ لے کے ہنسنے لگی۔ تمہارے جیسی اردو کی دشمن پر عاشق ہونے والے شاعروں کو تو کنویں میں نہیں، چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے۔ وہ دونوں فرضی واقعات بھی کہاں تک لے چلی تھیں۔ میں نے پوچھا تھا تم کیا کرو گی؟ میں؟ سبیل سوچنے لگی۔ ایسا تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ وہ آنکھیں بند کر کے دماغ پہ زور دینے لگی۔ میں آنکھوں کے سامنے عقب لہرایا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں کہوں گی جو پیچھے کا حوض اور فوارہ ٹھیک کر دے اپنا دل اس کے قدموں میں رکھ دوں گی۔ پاگل، میں نے شاعروں کو رقیب بنایا تھا تو جو ان سے ہو سکے وہی کام لو ان سے۔ ویسے ہی بیچاروں کا نقشہ لاغر، کمزور، غریب سا کھینچا ہوتا ہے، ان سے کہاں ہوگا یہ مشقت طلب کام۔ واہ، تم کنویں میں چھلانگ لگوا دو اور میں بس شاعری کرواؤں، اس نے برا منایا۔ ویسے جو محبوب کی خواہش سے زیادہ اپنی تن آسانی دیکھیں تف ہے ایسے محبت کے دعوے دار پہ، اس نے کہتے ہوئے پیر سیدھے کر کے فرش پہ رکھے اور صفا کے پاس اندر جانے کے ارادے سے صوفے سے اٹھی ہی تھی کہ دروازے میں شانہ چوکھٹ سے ٹکائے سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے آدم کو دیکھ کر بے اختیار ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اف، کیا سب سن لیا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ پانی، اس نے ایک لفظ کہا اور وہ تیر کی طرح باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ کیا ہوا؟ اسے فریج کھولتے دیکھ صفا نے استفسار کیا۔ باہر پانی چاہیے، اس نے بوتل نکال کے فریج بند کیا۔ چائے بن گئی؟ ارادہ تھا چائے کے ساتھ ہی صفا کو بوتل بھی تھما دے گی۔ نہیں۔ اس جواب کے بعد اسے ہی باہر نکلنا پڑا۔ آدم وہیں کھڑا تھا، اس کے مٹی سے اٹے جوتوں کو دیکھتے ہوئے سبیل نے یخ بوتل آگے بڑھائی۔ تھینک یو۔ یخ بوتل اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں منتقل ہوئی تھی، لیکن درمیان میں کچھ حدت بھرا بھی ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ آدم کے وہاں سے پلٹنے سے پہلے ہی وہ حفظ ما تقدم کے طور پر باورچی خانے میں آ گئی کہ پھر وہی ہونے کا اندیشہ تھا۔ صفا کو کپ اور ٹرے نکال کے دیتے ہوئے وہ چپ تھی، جبکہ صفا ابھی تک بے چاری فرضی رکیبوں کی مٹی پلید کر رہی تھی۔ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے پیچھے، ٹرے اٹھاتے ہوئے اس نے کہا۔ نہیں، سبیل نے صاف انکار کیا۔ چلو سیدھی طرح۔ صفا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ کھینچا۔ اسے ڈر تھا وہ پھر کتاب لے کے نہ بیٹھ جائے۔ نزاکت بھی پیچھے تھا، وہ آدم کے ساتھ کام کر رہا تھا، جبکہ تمیز چاچا احاطے کی دیوار کے باہر لگے نیم کی چھاؤں میں کرسی ڈال کے بیٹھے تھے، جس کا نصف سایہ دیوار کے اندر والے حصے میں پڑتا تھا۔ صفا نے ہی سب کو چائے سے بھرے کپ تھمائے تھے۔ اب چلو۔ سبیل کی سرگوشی اس نے سنی ہی نہیں۔ یہ تو کافی اچھا لگ رہا ہے۔ صفا جانے سچ کہہ رہی تھی یا بس وہاں رکے رہنے کا بہانہ تھا؟ ادھر بھی پودے لگا دیں تو بارش میں پھل پھول جائیں گے۔ یہ شوق تمیز الدین کو ہی تھا۔ نزاکت نے ان کی بات سن کے اشارے سے کچھ کہا۔ ہاں، پکا فرش بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے اشارے کو انہوں نے ہی الفاظ دیے۔ ظاہر تھا اس کے لیے پکے فرش کی جھاڑو صفائی زیادہ آسان تھی۔ نزاکت اور آدم کھڑے کھڑے ہی چائے پی رہے تھے۔ ان کا کیا کریں گے؟ صفا نے کاٹ کر ایک طرف ڈھیر کیے گئے خودرو پودوں اور گھاس کے ڈھیر کی بابت سوال کیا۔ گاڑی میں ڈال کے پھینک آئیں گے، تمیز الدین نے جواب دیا۔ بیٹا، ایک بار آپا کو دیکھ لینا تھا، انہوں نے سبیل سے کہا۔ کھانے کے بعد دوا لے کے سوئی ہیں۔ انہیں دیکھنے کے بعد وہ کتاب لے کے بیٹھی تھی۔ چائے کا کپ حوض کی منڈیر پہ دھری ٹرے میں رکھ کے آدم نے پی کیپ سر پہ درست کی اور درانتی اٹھا کے لمبی گھاس کے پاس چلا گیا۔ اس کی درانتی ایک دو دفعہ زور سے زمین پر پڑتی اور پھر وہ ڈھیلی ہوئی مٹی سے گھاس جڑ سمیت کھینچ لیتا۔ نزاکت چائے کا کپ رکھ کے خود بھی منڈیر پر ٹک گیا تھا۔ سبیل نے اس طرف سے توجہ ہٹا کے صفا کو دیکھا، جسے آج سے پہلے ادھر آنا کبھی اتنا پسند نہیں رہا تھا۔ اس حوض کے گرد ہم اچھا سا گارڈن بنا سکتے ہیں، اس پورے حصے میں چھوٹی نرم گھاس اگائیں اور اگر حوض کے اوپر چھت ڈال دیں۔ سبیل نے حیرت سے اسے گھورا۔ اسے واقعی اب یہ جگہ اچھی لگ رہی تھی، یا یہ سارا ڈرامہ پڑھائی سے بچنے کے لیے تھا، یا پھر وہ اپنے حریف کولیگ کا کام بڑھا رہی تھی؟ سبیل سمجھ نہیں سکی۔
آدم یوں کام کر رہا تھا جیسے اسے اپنے کام کے علاوہ وہاں موجود لوگوں میں دلچسپی ہے، نہ ان کی باتوں میں۔ اس نے ایک بار بھی سبیل کی جانب نہیں دیکھا۔ کیا وہ ان کے لیے پریشان ہے جو خاتون نہیں ہے؟ اس کی اس لا تعلقی کو اس نے گزشتہ شام کی گفتگو سے جوڑا۔ کیا مجھے ان سے پوچھنا چاہیے؟ اس نے باری باری سب پر نظر ڈالی۔ نزاکت اور وہ ہی اس وقت سیدھے دھوپ میں تھے۔ کام صرف آدم کر رہا تھا۔ نزاکت موبائل پہ جھکا تھا۔ صفا تمیز چاچا کے ساتھ یوں مصروف ہو گئی جیسے اس کا پیشہ لینڈ سکیپنگ ہی ہو۔ تمیز چاچا کو یہ کام پسند تھا، اس لیے وہ بھی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ جتنی دیر وہاں رہی، آدم نہ اس کے پاس آیا نہ ان کی طرف دیکھا۔ وہ میر عثمان کی کرسی پہ بیٹھی میز پہ پڑی انگوٹھی پہ نظریں جمائی تھیں، جس کے قیمتی سرخ پتھر جیسی لالی ان کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ انہوں نے ثروت خاتون کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میر عثمان کسی اہم کام کے سلسلے میں چلے گئے ہیں اور وہ کل کی تھکان کی وجہ سے سو رہی ہیں تاکہ نیچے ان کا انتظار نہ ہو، اور بیگم عنایت جہاں تک غیر حاضری کی وجہ بھی پہنچ جائے۔ ایکسیپٹنس اور سچائی، صرف سچائی، پوری سچائی۔ ان کا ذہن بار بار میر عثمان کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ ہم اپنی غلطی قبول کر کے انہیں ان کاغذات کی سچائی تو بتا ہی سکتے ہیں، لیکن پوری سچائی؟ بس اس کے آگے ان کی سوچ مفلوج ہو رہی تھی۔ ذرا دیر بعد پھر وہ ان کے الفاظ دہراتیں اور ان کے سامنے سب قبول کرنے کا ارادہ کرتیں کہ پورا سچ سامنے آ کھڑا ہوتا۔ مجھے بھی کہہ دو گی؟ اور وہ بے بس ہو جاتیں۔ یہ ان کا احساس جرم ہی تھا کہ ماں بیٹے کی گفتگو سننے کے بعد بھی انہوں نے میر عثمان سے سچ چھپایا تھا، ورنہ سچ ایسا نہ جو کہا نہ جا سکے، لیکن پورا سچ کہنے میں گفتگو کے گواہ ہونے کا اقرار بھی شامل ہوتا جو انہیں قصوروار بناتا تھا۔ جب وہ اس بات پر اتنے خفا تھے تو پورا سچ تو سراسر دھوکہ تھا، لیکن وہ ایسا دھوکہ جو وہ ساری عمر چھپا سکتی تھیں، اور ان پر چوں جیسی غلطی نہیں تھی کہ سامنے آ جاتی۔ سب کچھ داؤ پہ لگانے والی ایمانداری اور میر عثمان کا اعتماد جیتنے والی حکمت عملی میں سے انہیں ایک کو چننا تھا۔ وہ ان سے ہمیشہ مخفی رکھا جا سکتا ہے، دنیا میں دو چار افراد کے سوا جانتا ہی کون ہے۔ دل سمجھا رہا تھا کہ جلد بازی میں غلط اور غیر ضروری فیصلہ نہ کرو۔ ایک بار خیال آیا کہ ممی سے مشورہ مانگیں، لیکن صبیحہ بیگم کی سن کر ان کی مان کر ہی وہ اس مقام پر کھڑی تھیں۔ اب ہمیں عثمان اور ہمارے بیچ کسی تیسرے کو انوالو نہیں کرنا، ممی کو بھی نہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اپنی انگوٹھی اٹھائی اور کھڑی ہو گئی۔ دروازے تک پہنچ کر کسی خیال نے انہیں روک لیا۔ چند لمحے بعد انہوں نے واپس جا کے وہ انگوٹھی میز پر اسی جگہ رکھ دی۔ جب وہ تیار ہو کر آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھائے نیچے آئیں تو دوپہر کے کھانے کا وقت بھی گزر گیا تھا۔ وہ خود ہی کار ڈرائیو کر کے کوٹھی خیاباں سے نکلیں۔ ان کا رخ جہاں نما کی طرف تھا۔ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ انہیں مجرموں کی طرح سر جھکا کے اعتراف جرم کرنا تھا۔ کبھی دل تیزی سے دھڑکتا، کبھی غوطے کھانے لگتا، لیکن ان کا ارادہ اٹل تھا۔ اب جو ہونا ہے ہو۔ ہر قسم کے اچھے برے خیالات کی یلغار سے جونجنے کے بعد ہر بار آخر میں وہ خود سے کہہ رہی تھیں۔ دفتر پہنچ کر علم ہوا کہ میر عثمان علی خان تو آج آئے ہی نہیں ہیں۔ واپس کار میں آ کے انہوں نے فون اٹھایا لیکن پھر رکھ دیا۔ کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ انہوں نے کال قبول ہی نہیں کرنی تھی۔ کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ ہمارے گھر تو نہیں جائیں گے شکایت کرنے؟ آج کوئی سکیٹڈ ورلڈ ایونٹ بھی نہیں ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اگلے قیاس پہ انہوں نے کار آگے بڑھا دی۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ سپرنگ ولیج پہنچی تھیں۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ وہ کار کھڑی کر کے باہر نکلیں تو وہاں کا کیئر ٹیکر ہاتھ باندھے سامنے تھا۔ سر بیک یارڈ میں ہیں۔ ظاہر تھا اسے ہدایت نہیں دی گئی تھی کہ کسی کو آنے نہ دیا جائے، یا یہ کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب تھا انہیں یقین تھا وہ یہاں نہیں آ سکتیں۔ وہ اس سے قبل ایک بار ہی یہاں آئی تھیں اور انہیں یہ مکان بے انتہا خوبصورت لگا تھا۔ کوٹھی خیاباں جیسا محل تھا، نہ ان کے اپنے میکے جیسا جو اپنی آرائش کی وجہ سے انہیں 5 اسٹار ہوٹل زیادہ لگتا تھا، مگر اس وقت وہ اس خوبصورتی کو سراہنے اور دیکھنے کے بجائے عقب میں جا رہی تھیں جہاں سوئمنگ پول اور
गज़ेबो था। दूर से ही मीर उस्मान डेक चेयर के पीछे पाम के दरख्त के पास खड़े दिखाई दिए। उनका स्याह सूट कोट डेक चेयर पर पड़ा था। वो शायद टहलते टहलते रुक के कुछ सोच रहे थे। इतनी दूर से भी वो कह सकती थीं कि उनके हाथ में सिगरेट है। खामोशी में उनकी हील की आवाज़ थी जिसने मीर उस्मान को मतवज्जा किया। पूल के इस तरफ अदन रुक गई, दूसरी तरफ मीर उस्मान थे। दरमियान में नीला शफाफ पानी ठहरा था जिसकी तह में तूफान था या सतह जैसा सुकूत, कहना मुश्किल था। मीर उस्मान पाम के साए में थे मगर अदन धूप में खड़ी थीं। उनकी आंखों पर स्याह चश्मा अब भी था। मीर उस्मान अपनी हैरत पे काबू पा चुके थे। उन्होंने उंगलियों में दबा जलता सिगरेट पानी में उछाला, अपना कोट उठाया और दाईं जानिब बढ़े जहां गज़ीबो के नीचे सोफ़े और दीगर अशिया तरतीब दे के आरामदेह और पुरतकल्लुफ़ नशिस्त का इंतज़ाम था। जब वो वहाँ पहुँच के रुक गए तब अदन ने कदम उठाए। वो सोफ़े पे बैठ गए थे। अदन करीब पहुँच कर रुकीं तो वो सोफ़े की पुश्त पर एक बाजू फैलाए सर उठाकर संजीदगी से उन्हें देखने लगे। उनका अंदाज़े नशिस्त और तासुरात कह रहे थे, कहें सच, मैं सुन रहा हूँ। अदन ने चश्मा हाथ में लिया और उनके सामने वाले सोफ़े पे बैठ गई। मेकअप से बेनियाज चेहरा, उनकी सफ़ेद और गुलाबी साड़ी का हम रंग था और सूजी आंखों का रंग गहरा गुलाबी था। उन्होंने हिम्मत करके मीर उस्मान को देखा और उनके चेहरे की अजनबियत संजीदगी देख के बेइख्तियार उनकी आंखें भर गईं। जहाँ हमेशा उनके लिए एक नरम सा तासुर और तबस्सुम होता था, वहाँ आज कुछ ना होता तो इतनी तकलीफ़ ना होती जितनी उनके अजनबी बन जाने पर हो रही थी। आप जानते हैं, आपकी आंखें उदासी छुपा नहीं पाती हैं। अदन मीर उस्मान की आंखों में देख रही थी। आप हमारे साथ होते हैं, हमें मुकम्मल तवज्जो देते हैं, फिर भी आपको एक कमी, एक खलिश, कोई तलाश, कोई हसरत डिस्ट्रैक्ट रखती है। ये हम महसूस कर लेते हैं। मीर उस्मान के एहसास यकलख्त बदल गए। उन्हें लगा वो मुकम्मल अयां हो गए हैं। मुकम्मल सच्चाई का हुक्म उन्होंने अदन को दिया मगर अब मुकम्मल सच्चाई उनकी खुलने वाली है। ताहम उनके अंदाज और तासुरात नहीं बदले थे। हम आपकी करवटों और सिगरेट्स के धुएं में छुपी बेकरारी यहाँ महसूस करते हैं। अदन ने सीने पर हाथ रखा। एक दिन मम्मी जब आपकी और हमारे मुतल्लिक पूछ रही थीं कि हम खुश हैं या नहीं, उस दिन जाने क्यों हमने उन एहसासात को ज़बान दे दी। मम्मी का तजर्बा और मुशाहिदा हमसे ज़्यादा है। उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया, बहुत मुमकिन है घर के बाहर भी आपकी कोई दिलचस्पी हो। हमें ये बात पसंद आई, ना ऐसा कोई शुबा था। हमने हंस की बात ख़त्म कर दी कि अब वो नवाबों वाला दौर नहीं है, लेकिन मम्मी कितनी सीरियस थी ये हमें उस वक्त पता चला जब एक पीआई एजेंसी ने हमसे रब्ता किया। मम्मी ने उन्हें हमारा नंबर दिया था। हमने उन्हें मना कर दिया लेकिन मम्मी का इसरार हनूस था। उनकी बातें सुन सुन के हमने सोचा एक बार कंफर्म करके तसल्ली कर ही लें, क्योंकि वह रुक गई। मीर उस्मान के चेहरे पर नाराज़गी, नागवारी झलकने लगी थी और अदन को इस वक्त वो भी अच्छी लगी कि अजनबियत छट गई थी। हमारे साथ होते हुए भी आपके मुकम्मल हमारे साथ ना होने का एहसास हमें भी बेचैन रखता था। ये अब भी रखता है। एजेंसी की गई स्पेसिफिक ऑफ़र्स थी, लेकिन हमने कहा हमें सिर्फ आपके रूटीन की डिटेल्स चाहिए। आपके घर से निकलने से घर वापस आने तक के दौरान आप कहाँ जाते हैं, किस से मिलते हैं। और अदन ने सिर झुकाया। चश्मे पर उनकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। जहाँ नुमा में कौन कौन आपसे मिलने आता है। उनके आंसू गिरने लगे थे। बाखुदा हम इसका रीज़न मम्मी को नहीं बना रहे हैं, हम ही इसके ज़िम्मेदार हैं। हमें आपके बारे में जो भी महसूस हो रहा था हमें आपसे कहना चाहिए था। हमारी माफ़ी और शर्मिंदगी काफ़ी नहीं, लेकिन यकीन करें हम बहुत नादिम हैं। सॉरी, वेरी सॉरी। उन्होंने सर उठा के मीर उस्मान को देखा जिनका चेहरा सुर्ख था। कुछ तो कहें प्लीज़। हम ज़िंदगी में पहली बार इतना इंसल्टेड फील कर रहे हैं, इसलिए हमें नहीं मालूम क्या कहना चाहिए। उन्होंने सोफ़े की पुश्त पे फैला बाजू हटाया और दोनों कोहनियाँ ज़ानों पे रख के आगे झुके। किसी ने हमें इतना इन्फीरियर महसूस नहीं कराया जितना इन पेपर्स ने। हम ही जानते हैं हम कैसे खुद को कंट्रोल किए हुए हैं। अदन अब बाकायदा रो रही थी। वो कहना चाहती थी हमारी बेबसी और तड़प भी तो समझें, हमारा दिल भी देखें जो बरसों के इंतज़ार के बाद तिश्ना रहने को तैयार नहीं था, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं कह पाई। हम ये भी नहीं जानते हम किस को सज़ा दें,
کیا کیا سزا دیں؟ اپنی تکلیف، خفت اور غصے کا اظہار کس طرح کریں؟ شک تو انہیں بھی عدن پر تھا اور بے بنیاد بھی نہیں تھا، اس کے باوجود وہ ایسا کچھ بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو عدن کی نیک نامی پر حرف ثابت ہوتا کہ یہ ان کا مزاج نہیں تھا۔ وہ دشمنی میں بھی اخلاق اور اصول کے قائل تھے۔ انہیں غصے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی بہت ہوا تھا کہ کہیں عدن کے لیے نرم ہوا دل ان سے یہ توقع ہرگز نہیں رکھ رہا تھا۔ ابھی تو یہ تفریق بھی باقی تھی کہ عدن کے لیے اپنے دل کو مچلنے اور ہمکنے کی اجازت دینے پر وہ خود سے زیادہ خفا تھے یا اس حرکت پر عدن سے۔ ہم معافی کے نہیں سزا کے حقدار ہیں، آپ دیں ہمیں سزا، عدن نے گالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ہم نے آج تک یہ بھی نہیں کیا ہے۔ میر عثمان کے لہجے میں ہلکی سی بے بسی تھی۔ عدن انہیں دیکھنے لگیں جو اب سیدھے ہو کے دائیں جانب پول کی سمت گردن موڑ چکے تھے۔ آپ ہم پہ غصہ ہی کر لیں، عدن نے کہا اور میر عثمان نے انہیں دیکھا۔ جب اس ہینس ایکٹ کی وجہ ہی ہم ہیں تو ہم کس پہ غصہ کریں؟ نہیں ممی یا آپ، اس کی وجہ نہیں، یہ سراسر ہماری بے وقوفی تھی۔ عدن کا دل کیا وہ اٹھ کے ان کے پاس جائیں اور ان کا ہاتھ تھام کے کہیں، آپ اب بھی ہمارے وہ احساسات نہیں سمجھیں، ورنہ اس وقت ناراض نہیں ہوتے۔ لیکن وہ نہ اپنی جگہ سے اٹھیں نہ کچھ کہا۔ آپ کو سچ چاہیے تھا، ہم نے سچ کہا ہے اور ہم اس کے نتائج کے لیے تیار ہیں۔ جب کہا تو بس اتنا، ہماری زندگی میں کوئی ہوتا تو وہ دنیا کے سامنے ہوتا جیسے آپ ہیں، اور اگر آپ ہی۔ وہ چپ ہو کر پھر پول کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کوشش کر رہے تھے اپنے غصے کے باوجود کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھیں جو پھر عدن کے دل کا زخم بن جائے کہ عدن نے جو پہلے اپنے احساس بیان کیے تھے وہ انہیں مجرم بنا گئے تھے۔ دل کی عدالت میں یہ مقدمہ وہیں اس جملے پر ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ یہ سوچ رہی تھیں آپ کی موجودگی میں ہمارا کہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی جاری ہے؟ اس خیال کو لفظوں میں بیان کرنے کی بے آرامی اور بے یقینی ان کے لہجے اور چہرے پر تھی۔ عدن بے حد نادم تھیں۔ وہ کیسے کہتیں کہ ان کی ممی نے کہا تھا کہ جب ان کی من پسند عورت خاندانی اور ان کے مقابلے کی نہ ہو تو یہ نواب خاندانی عورت کو گھر میں اور دوسری کو گھر سے باہر رکھتے ہیں۔ انہوں نے تب بھی میر عثمان کا دفاع کیا تھا کہ وہ ایسے ہرگز نہیں۔ تو کنفرم کر لو، صبیحہ بیگم نے گویا بیٹی کو چیلنج کیا تھا۔ ہمیں یقین تھا پھر بھی بس بے وقوفی کر بیٹھے۔ وہ کہہ نہیں سکتی تھیں کہ بیگم عنایت نے کہا تھا آپ ماضی بھولے نہیں ہیں، اور وہ حال میں اسی ماضی کا سیرا پانا چاہتی تھیں۔ اپنی ماں کی باتوں کو انہوں نے عنایت جہاں کی بات سے جوڑ کر دیکھا تھا۔ وہ قصداً عنایت جہاں کا نام نہیں لے رہی تھیں کہ بہن بھائی کا تعلق تلخی کا شکار نہ ہو۔ میر عثمان نے گہرا سانس لے کے انہیں دیکھا، جو شرمندہ سی ملتجی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ان کے لیے عدن پہ اعتبار کرنا ہی مشکل تھا، جسے عدن نے مزید مشکل کر دیا تھا۔ دل جھکتا تو عقل فوراً خبردار کرنے لگتی تھی۔ یہ اب ان کے لیے ایک نئی جنگ تھی۔ انہوں نے اپنے کاروبار اور کام میں جھوٹ، فریب، انتقام، سازشیں سب دیکھا تھا، ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اس دنیا میں انہیں ان کی پرکھ تھی، ان سے مقابلے کا سلیقہ تھا، لیکن اپنے گھر، اپنے رشتوں کو وہ ان سے پاک سمجھتے تھے۔ جس دن ان پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ گھر اور رشتے بھی ان سے مبرہ نہیں، ان کی ہستی کی بنیاد ہل گئی تھی۔ پھر ان کے شبہات کے باوجود عدن نے ان کے اندر جو بدلا تھا اسے وہ اپنی کمزوری مان کر خود سے خفا تھے، مگر اب عدن کو سننے کے بعد وہ پھر الجھ گئے تھے۔ عدن کے لیے ان کے احساسات ان کی زندگی کا دوسرا بڑا امتحان ثابت ہو رہے تھے۔ کچھ تو کہیں۔ ان کے یوں دیکھے جانے پر عدن نے دھیرے سے التجا کی۔ ہم جب آپ کی کمپنی انجوائے کر رہے تھے، آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، چیئر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، تب آپ ہمیں انویسٹیگیٹ کر رہی تھیں۔ آپ بتائیں اس پر ہم کیا کہیں؟ اپنے فول بننے کا اعتراف کریں، ہماری پارٹنر کے ہم پہ اعتماد نہ ہونے کا دکھ، غصہ، یا ہمیں کسی کا حق نہیں کیونکہ آپ کے پاس اس کا ریزن موجود ہے۔ اب بھی ان کا لہجہ اور آواز ان کے اختیار میں تھی، البتہ الفاظ اور نظریں عدن کو زخمی کر رہی تھیں۔ عدن کے آنسو گرنے لگے۔ میر عثمان نے آج انہیں پہلی بار روتے دیکھا تھا اور اپنی ساری ناراضگی کے باوجود انہیں یہ اچھا نہیں لگا تھا۔ چشمہ نکالتے ہی عدن کی سوجی گلابی آنکھوں پر ان کا دل بے قابو ہوا تھا، اور اب وہ ان کے سامنے رو رہی تھیں۔
عدن چاہ رہی تھیں کہ وہ کچھ تو کہتے کہ انہیں ان سے یہ امید نہیں تھی، انہیں بے انتہا ٹھیس پہنچی ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے۔ عدن کی موجودگی اب ان سے برداشت نہیں۔ ایسے جملے، ایسی بات جو ان کے احساس جرم پر کوڑے کی طرح لگتی اور بار بار کی مار سے وہ دم توڑنے لگتا۔ لیکن اب تو ان کا رد عمل اور باتیں عدن کا احساس جرم اور گہرا کیے جا رہی تھیں۔ میر عثمان نے جیسے ان کا کچھ تو کہیں سمجھ لیا تھا۔ عدن، ہم نہیں جانتے ہمارا غصہ کیسے کب ختم ہوگا، لیکن آپ یہ بھی جان لیں اس غصے میں ہم سے برا بھلا نہیں کہا جائے گا، نہ ہم چیخ پکار کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے سچ سننا چاہتے تھے اور وہ سن کر ہمیں خوشی نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں پہلے یقین نہیں ہو رہا تھا اور اب ہم اسے پروسیس کیسے کریں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ عدن اور تیزی سے رونے لگی۔ آپ نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا؟ اس تعلق میں ٹرسٹ؟ ضمیر نے اس زور سے ضرب لگائی کہ ان کی آواز سلب ہو گئی۔ انہوں نے کب عدن پر مکمل اعتماد کیا تھا جو اس شکوے کا حق رکھتے؟ دماغ تبھی جواز لے آیا کہ ان کا شبہ کچھ اور تھا۔ انہیں عدن کی وفاداری پہ شک نہیں تھا۔ عثمان، کہتے ہیں محبت میں میچور اور سمجھدار بھی نادانیاں کر بیٹھتے ہیں۔ ہم بھی کر بیٹھے۔ ہم اس خلا کی وجہ جاننا چاہتے تھے جو ہمارے درمیان ہے۔ وہ خلا دونوں کی بے اعتباری ہے، عثمان نے دکھ سے سوچا۔ افسوس کا مقام تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ایک دوسرے سے وفا نبھا رہے تھے، ایک دوسرے کی رفاقت میں خوش تھے، مگر ایک دوسرے سے دل کی بات کر سکے اس منزل سے دور تھے، اور جانے کب تک ایسے ہی رہنا تھا۔ میر عثمان کے فون کی ہلکی آواز گونجی اور وہ خیال سے باہر آئے۔ صوفے پہ پڑے کوٹ کی جیب سے فون نکالا۔ اسکرین دیکھنے کے بعد انہوں نے کال منقطع نہیں کی، بلکہ آواز کا گلا دبا دیا۔ چند لمحے پرسوچ سے وہ خاموش فون کو دیکھتے رہے، پھر عدن کو دیکھا جو خود پہ قابو پا کے آس نراس میں گھری انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہمیں جانا ہوگا۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہیں؟ نہیں۔ میر عثمان نے کوٹ اٹھایا اور کچھ پل خاموشی سے عدن کو دیکھتے رہے۔ عدن کا دل جیسے وینٹیلیٹر پہ آ گیا تھا۔ ہمیں سچ جاننا تھا، آپ نے سچ کہا، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اس کے بعد ہم کچھ پل میں ہی سب فراموش کر کے نارمل ہو جائیں۔ ہم خوش نہیں ہیں، ہم آپ سے بہت اور بے حد ناراض ہیں۔ ہمیں جو انسلٹ محسوس ہوئی ہے وہ ہم کیسے بھولیں گے، ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے وقفہ لیا اور کھڑے ہو گئے، مگر عدن میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہوتی۔ ہم آپ سے ہمیشہ خفا نہیں رہنا چاہتے۔ ہمیں ایسے فیز قطعی ناپسند ہیں جس میں اپنوں سے ناراضگی، شکوے اور دوریاں ہوں۔ انہوں نے لمحہ بھر توقف کیا تھا اور عدن کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ مگر ہم پھر اسی فیز میں ہیں، ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں، نکل جائیں گے، مگر کب نہیں جانتے، تب تک آپ انتظار کیجیے۔ وہ غصے میں بھی مہربان تھے اور اس وقت عدن کے لیے یہ مہربانی دوہری اذیت تھی۔ آپ نے لنچ نہیں کیا ہوگا، لنچ کر کے جائیں، ہمیں ابھی جانا ہوگا، اس کے بعد ہم گھر آ جائیں گے۔ کچھ پل عدن کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ کوٹ یوں ہی ہاتھ میں لیے گزیبو سے نکل کے پل کے کنارے سے چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے نظر سے اوجھل ہوتے ہی عدن نے پیچھے سر گرا کے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ یا اللہ، ہم نے انہیں بہت ہرٹ کیا ہے۔ پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ میر عثمان کی خفگی کا احساس اپنی جگہ تھا، تاہم اب وہ خود کو ہلکا بھی محسوس کر رہی تھیں۔ انہیں اپنے اس عمل کا پچھتاوا بھی مار رہا تھا کہ انہوں نے خوامخواہ ہی بلا غور کیے یا اس کے اثرات سوچے بغیر اپنا اور میر عثمان کا رشتہ الجھا لیا تھا۔ اس سے انہوں نے اب یہ تو سیکھ لیا کہ میر عثمان اور اپنے مابین کسی تیسرے کو شامل کرنا کتنا غلط اور نقصان دہ ہو سکتا ہے، پھر وہ چاہے ان کی ممی ہوں یا بیگم عنایت جہاں۔ میم، ملازم کی آواز پہ وہ چونکیں جو ان سے لنچ کہاں سرو کیا جائے پوچھ رہا تھا۔ یقیناً میر عثمان جاتے ہوئے اسے ہدایت دے گئے ہوں گے۔ میر عثمان علی خان کو پہلے بھی یقین تھا کہ اس میں عنایت جہاں شامل نہیں۔ وہ پرو تھیں، وہ کبھی اس کام کے لیے نجی ایجنسی کا انتخاب نہ کرتیں، ان کے سارے کام ان کے وفادار کرتے تھے۔ صفا شاید زیادہ ہی تھکی تھی یا پھر پڑھائی سے بچنے کے لیے سونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے واقعی سو گئی تھی۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد اس نے بھی کتاب بند کر دی، سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی تو دادی کو دیکھنے کے ارادے سے نیچے آ گئی۔ وہ اثر پڑھ کے کمرے سے نکل رہی تھیں۔ اب طبیعت کیسی ہے دادی؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں اب، نسیم بانو آج کل کچھ زیادہ
زود رنج اور جذباتی ہو رہی تھیں۔ اس وقت بھی سبیل کے لہجے کی نرمی اور پرواز سے ان کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ آپ کچھ دیر باہر بیٹھیں، صبح سے روم میں بند ہیں، میں چائے لاتی ہوں وہیں۔ وہ اس کی مان کے باہر چلی آئیں جہاں تمیز الدین نزاکت کا پلنگ کھول رہے تھے۔ کیسی طبیعت ہے آپ کا؟ کیسی طبیعت ہے آپا؟ وہ ان کے پاس پہنچی تو پوچھا۔ عمر ہو گئی ہے تمیز الدین اب۔ وہ تھکے سے انداز میں پلنگ پہ بیٹھ گئیں۔ اب تک اپنی فکر تھی، اپنوں کو ترستے ہوئے یہیں مر جانے کے خیال ستاتے تھے، مگر اب سبیل کا خیال بے چین رکھتا ہے۔ کیا ہوگا اس کا؟ ہم کب تک ہیں دنیا میں؟ زندگی کا بھروسہ ہی کیا؟ آج ہے کل نہیں، ہمارے بعد کیا؟ تمیز الدین بھی آج کل یہی سوچتے رہتے تھے۔ صفا کے لیے تو تم ہو، مگر سبیل کے لیے ہمارے علاوہ کون ہے؟ انہوں نے جیسے تمیز الدین کا خیال پڑھ لیا تھا۔ اللہ مالک آپا، جیسے آج تک حفاظت کی ہے آگے بھی کرے گا، اور سبیل مجھے صفا جیسی ہی عزیز ہے۔ اللہ ہی تو مالک ہے تمیز الدین، جس دن واپسی کے لیے پکارا ہم رک نہیں سکیں گے۔ اللہ آپ کو لمبی حیاتی دے، اتنی مایوسی کی باتیں نہ کریں۔ وہ خود یہ سوچ کر پریشان تھے، لیکن اس وقت انہیں حوصلہ دے رہے تھے۔ آدم اور نزاکت پیچھے کا کام سمیٹ کر واپس آئے تو ان کی بات کا موضوع بدل گیا۔ آدم نے بھی ان کی طبیعت کا پوچھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نزاکت بھی اندر چلا گیا۔ سبیل سے چائے اچھی نہیں بنتی تھی اور خود ہی دادی سے کہا تھا کہ چائے بنا کے لاتی ہوں، لہٰذا بڑی محنت سے چائے بن رہی تھی۔ پہلی بار چکھی تو شکر کم تھی، پھر پتی کم لگی، کبھی دودھ بڑھایا اور کبھی پانی، یہاں تک کہ صفا جاگ کر اثر پڑ کے نیچے آ گئی۔ آج کے ڈنر میں چائے دینا ہے، پلیٹیں بھر بھر کے۔ اس نے چولہے پہ چڑھا بھرا پتیلا اور سنک میں رکھی جھوٹی پتیلی دیکھ کے اسے گھورا۔ اچھی چائے بنانے کی کوشش نہیں کروں گی تو کیسے بنے گی؟ سیکھ رہی ہے بچی ابھی، اس نے معصومیت سے کہا۔ بچی ایکسپرٹ سے طریقہ سیکھ کے چائے بنائے اپنی منمانی کرے گی تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اچھا تم دوسری بنا دو، اس کو فریج میں رکھ دیں گے، سبیل نے شرارت سے کہا۔ ہاں، اور روز صبح اسی میں سے ایک کپ گرم کر کے تمہیں دیں گے، تم بھی ساتھ دو گی اگر تو میں پی لوں گی۔ وہ دونوں پھر شروع ہو گئی تھیں۔ صفا نے دوبارہ چائے بنانے کے بجائے اسی سے تھوڑی چائے الگ کر کے سدھاری۔ سب باہر ہیں، تم دے دو، میری اثر باقی ہے۔ وہ اوپر آ گئی۔ نماز اور لمبی دعا کے بعد اس سے کھڑکی سے دیکھا۔ آدم کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور تمیز الدین دادی جہاں تھے وہ جگہ کھڑکی سے نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اپنی دھن میں زینے اتر کے ہال میں پہنچی اور وہاں آدم کو دیکھ کے سنبھل گئی۔ اسے لگا تھا وہ بھی سب کے ساتھ باہر یا اپنے کمرے میں ہوگا۔ اچھا موقع ہے، میں پوچھ لیتی ہوں کہ وہ جو خاتون نہیں ہیں وہ اب کیسے ہیں؟ وہ چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے سے دور رک گئی جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس کے زانوں پر اخبار دھرا تھا۔ آپ کی بات ہوئی ان سے جنہیں آپ مس کر رہے ہیں؟ کیسے ہیں وہ اب؟ آدم اس معصوم سوال کی گہرائی پر کچھ عجیب احساسات سے دو چار ہوا۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کس کھوج میں روانہ کیا گیا ہے۔ وہ ان کا حکم ٹالتا تھا، نہ ان سے سوال کرتا تھا۔ اب بھی اسے علم نہیں تھا آیا وہ یہاں کے مکینوں سے واقف تھے یا یہ ان کے لیے بھی انکشاف تھا، مگر اسے انجانے میں ان کے لیے فکر ہوتا دیکھنا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی طویل چپ پر سبیل کو لگا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، یا تو وہ بخیر نہیں جنہیں وہ مس کر رہا ہے۔ میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے، آخر آدم نے کہا۔ کیوں؟ آپ انہیں فون کر سکتے ہیں۔ سبیل کے سوال پر آدم تذبذب کا شکار ہوا۔ اسے یہ سب سبیل سے بانٹنا چاہیے، اسے تو اس کی صورتحال کا علم ہے، نہ صدیقی اور اس کی ارینجمنٹ کا، اور اگر وہ کسی سے یہ سب کہہ بیٹھے تو؟ وہ ذہین تھا مگر پہلی بار دماغ کے مقابلے میں دل آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس جیسے لوگ جب دل کے آگے جھک جائیں تو وہ اپنا تحفظ قربان کرتے ہیں، اور وہ قربان ہونا ہی تو سیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے الجھی سبیل سے کہا، وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، بات نہیں کر سکتے۔ دل ہی تھا جو اس سے جھوٹ بھی کہنے نہیں دے رہا تھا۔ اوہ، اس کے چہرے پر تاسف پھیل گیا۔ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے یقین دلایا۔ میں دعا کروں گی۔ تھینک یو۔ وہ خفیف سا مسکرایا۔ وہ اب اداس تھی اور آدم کو یہ بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ رک گئی۔ آدم کے ہاتھ میں آسمانی جلد والی کتاب تھی، اسے یہ اداسی دور کرنا تھی۔ آپ ایک طرف غالب پڑھ رہی ہیں؟ اس نے صوفوں کے درمیان والی میز کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کے نصاب کی کتابیں تھیں، جو یقیناً وہ کھول کے دیکھ چکا تھا، اور ایک طرف یہ جو کسی طرح شاعری نہیں،
کیوں شاعری نہیں؟ اس کا تاثر بدل گیا۔ شاعری کے اصول و ضوابط ہیں، آپ نے ان میں پڑھا ہوگا۔ ایک بار پھر اس کا اشارہ نصابی کتب کی طرف تھا، جبکہ یہ محض الفاظ کا مجموعہ ہے۔ جی نہیں، وہ آگے آئی۔ وہ اس کے ہاتھ سے وہ کتاب چھین لینا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ جذبات ہیں۔ اس نے پاس آ کے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ آدم نے کتاب اسے دے دی۔ ایک عام انسان کی جذباتی بات اور شاعر کی بات میں فرق ہی تو اسے شاعر بناتا ہے، اور وہ اصول و ضوابط کے ساتھ۔ آپ کو یہ شاعری نہیں لگ رہی؟ اس نے حیرت سے بات کاٹی۔ وہ دھیمی آواز میں سادگی سے بات کر رہی تھی، پھر بھی آدم کو اس کی سیاہ آنکھوں میں غصے کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، مگر اس شدید رد عمل پر اس نے مناسب الفاظ میں اپنا موقف رکھنا چاہا، مگر سبیل کو وہ بھی سننا نہیں تھا۔ پڑھیں گے؟ اس نے درمیان سے کتاب کھول کر بڑے اعتماد سے اس کی طرف کی، جیسے اسے یقین تھا وہ پڑھ کے آدم کو اپنے کہے پر شرمندگی ہوگی۔ آدم نے کتاب تھامی اور ایک نظر کھلے صفحے کے بعد دوسری اس پہ ڈالی۔ سبیل نے آنکھ کے اشارے سے اسے پڑھنے کو کہا۔ وہاں نظم درج تھی۔ آدم کی دھیمی پر اصرار آواز ابھری، محبت کی سمت، جب دل چلے تو پنکھ پیروں میں لگتے ہیں۔ آدم نظم مکمل کرنے کی بجائے رک گیا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ بنا ان کی اختیاری کوشش کے وہ نگاہیں ذرا دیر پہلے پڑھے الفاظ کی تائید کر رہی تھیں۔ سبیل کا کتاب کی شاعری کا دفاع کرنے والا سارا جوش بھاپ بن کے تحلیل ہو گیا۔ یہ اس نے کیا کیا؟ اسے امید نہیں تھی۔ جو صفحہ اس نے کھولا ہے وہاں ایسا کچھ ہوگا جو ان پر گزر رہا تھا۔ آپ کو پسند نہیں تو اسے نہ پڑھا کریں۔ اس نے نظریں جھکا کر بحث کا ارادہ ترک کیا اور دھیرے سے روٹھے انداز میں آدم کے ہاتھ سے کتاب کھینچ لی۔ آپ خفا ہو گئی؟ نہیں تو؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور آدم مسکرایا۔ آپ کے پاس کوئی اور شاعری کی کتاب نہیں؟ اس نے پوچھا۔ سبیل نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر موقع ملا تو آپ کے لیے پراپر شاعری کی کتاب لاؤں گا، پھر اسے پڑھ کے آپ خود بتائیے گا۔ وہ پڑھ کے بھی میرے لیے اس کی اہمیت کم نہیں ہوگی۔ اس نے کتاب سینے سے لگا کے یقین سے کہا۔ آدم مسکرا دیا۔ وہ مزید اپنی بات کا اصرار کر کے اسے زیادہ خفا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کتاب لیے باہر نکل گئی۔ آدم نے مسکرا کے اخبار اٹھایا، مگر اب اس کی دلچسپی خبروں میں رتی برابر نہیں رہی تھی۔ میر عثمان کا رویہ سب کے سامنے تو معمول جیسا تھا، لیکن اپنی خوابگاہ میں ان کا زیادہ وقت کتب خانے میں گزر رہا تھا۔ جب انتظار کا کہا گیا تھا تو عدن بھی صبر سے انتظار ہی کر رہی تھیں، لیکن ان کے لیے میر عثمان کے چپ سہنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے بھی زیادہ وقت دفتر میں گزارنا شروع کر دیا۔ وہ میر عثمان کے بعد گھر پہنچ رہی تھیں۔ بیگم عنایت جہاں کے استفسار پر انہوں نے فیشن شو کے بعد موصول ہوئے ڈھیر سارے آرڈرز اور ان کی تیاری کا بہانہ بنایا تھا۔ بیگم عنایت جہاں بھی بے انتہا مصروف تھیں، اپنی توجہ ہر جگہ رکھتے ہوئے ان کی ترجیح اس وقت انتخابات تھے۔ روما کی ضمانت اور اسکالرشپ کے بعد اس کا ویزا اور آسٹریلین یونیورسٹی میں داخلے کا انتظام بھی ان کا عملہ کر رہا تھا۔ یہ غیر معمولی بات نہیں تھی کہ ان کا خاندانی ٹرسٹ تھا جو میر قربان علی خان اور ان کی والدہ کے علاوہ ان کے دادا اور پردادا کے نام سے مختلف تعلیمی اداروں میں اسکالرشپ دیا کرتا تھا۔ رشی کو بھی دوستوں سے اطلاع ملی تھی کہ اسے غیر ملکی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے اور وہ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور جو جا رہا تھا اس کے پیچھے خوار ہونے جیسی اہم کانہ حرکت میاں رشدان جاں نہیں کرتے تھے۔ نسیم بانو کی طبیعت بحال تھی اور اوک ہاؤس کے کام کاج معمول کی طرز پر جاری تھے۔ اس دن والے حادثے کے بعد اگلے دن جب سب ناشتہ کر کے اٹھ رہے، سبیل نے آدم کے سامنے پانی کی بوتل رکھ دی تھی۔ آدم نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنا چاہا کہ اسے نہیں چاہیے، مگر اس پہ نظر پڑتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ مہربانی کیوں۔ وہ نظریں ادھر ادھر کرتی نادم سی کھڑی تھی۔ اس نے مسکرا کے بوتل اٹھا لی تھی۔ جب دوپہر کے کھانے کے بعد بھی اس نے یہی کیا، اور اس بار آدم تھینک یو کہتا بوتل لیے چلا گیا تو صفا نے چمک کے پوچھا، یہ چل کیا رہا ہے؟ ثواب کمانے کی کوشش۔ وہ شریف بنی۔ اچھا، باقی گھر والے مر گئے ہیں ثواب کا ذریعہ بننے، یا بہت گناہ گار ہیں؟ وہ سبیل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اف، دھوپ میں کام کرتے ہیں تو ہمیں اتنا خیال تو رکھنا چاہیے، ورنہ انہیں ہر بار پیاس لگنے پہ پانی لینے آنا پڑتا ہے۔ اور ادھر تمیز چاچا اور نزاکت بھی ہوتے ہیں، میرے ثواب میں سب شامل ہیں۔ اب میں بھی تمہیں بے شمار موقع دوں گی ثواب کمانے کے۔
صفا نے پچکارتے ہوئے سبیل کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے بعد اسے پیاس کے ساتھ یاد آ جاتا اور وہ سبیل کو پکار کے کہتی، ذرا ثواب تو کمانا۔ آدم صبح تمیز الدین کو اسکوٹر پہ بازار لے جاتا تھا۔ جمعے کی نماز کے لیے بھی وہ اس کے ساتھ مسجد گئے تھے۔ انہیں سہولت ہو گئی تھی۔ اکب کا کام جاری تھا۔ نزاکت کبھی اس کا ہاتھ بٹاتا اور کبھی بس بیٹھا اس کی نگرانی کرتا رہتا۔ اس کے جیپ کے پچھلے حصے میں چھپے ہوئے فون میں کوئی پیغام نہیں ملا تھا جو وہ پابندی سے دیکھتا تھا۔ اگلی ہدایت اسے وہیں سے ملنی تھی۔ صفا اور سبیل کی پڑھائی کو لے کے کھینچا تانی جاری تھی۔ سبیل اس سے اس خاص ہستی کے متعلق پھر استفسار کرنا چاہتی تھی مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب یہ ہونے لگا تھا کہ شام میں اکثر وہ سب ایک جگہ موجود ہوتے کہ ایک گھر میں تنہا رہتے ہوئے الگ الگ اور دور دور رہنا مشکل تھا، بطور خاص جب وہاں کوئی اور مصروفیت تھی نہ دلچسپی۔ ایسے وقت میں آدم غلطی سے بھی نہ مخاطب کرتا تھا نہ اس کی طرف دیکھتا تھا۔ زیادہ تر وہ خاموش رہتا یا تمیز الدین سے بات کرتا۔ وسیم بانو بھی اب اس سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ جب سے اس نے ان کے کھانوں کی تعریف شروع کی تھی میز پر بھی خاموشی نہیں رہتی تھی۔ صفا درمیان میں نشانہ لگا کہ ایک آدھ جملہ داغ دیتی جس پہ سبیل جزبز ہوتی اور آدم مسکرا دیتا۔ وہ اب اوک ہاؤس کا مہمان نہیں رہا تھا، نہ ہی اب وہ اجنبی تھا۔ ماضی بعید۔ ان دونوں میں سے کوئی باز نہیں آ رہا تھا۔ اس کی اکڑ قائم تھی تو مقابل کا اصرار بھی۔ چوتھی ملاقات میں اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ اس سے قبل کالج کے باہر اس کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے موجود تھا، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ وجہ اس کے دل کے قریب تھی۔ وہ چھوٹا سا شہر تھا جس کی مقبولیت اس کالج کی وجہ سے تھی جہاں دور دور سے طالب علم پڑھائی کے لیے آتے تھے۔ اس کا شمار بھی ایسے ہی افراد میں ہوتا تھا، مگر اب وہ اعلانیہ ہفتے میں کسی بھی دن اس سے ملنے موجود ہوتا۔ وہ کالج کے گیٹ سے نکلتے ہی چور نظروں سے جائزہ لیتی مگر وہ کبھی اسے دکھائی نہیں دیا تھا۔ کالج اور بس اسٹاپ کے درمیان جانے کی در سے اچانک کبھی وہ سامنے آ جاتا یا کبھی دائیں بائیں یا پیچھے سے اس کی آواز سنائی دے جاتی۔ وہ تبھی ظاہر ہوتا تھا جب اس کے ہمراہ کالج سے نکلی لڑکیاں اپنے راستے ہو لیتیں اور وہ اپنی سہیلی کے ساتھ تنہا ہوتی جو ان کی رازدار بن گئی تھی۔ وہ نظر انداز کرتی مگر اس کی سہیلی اب اس کی بھی دوست ہو گئی تھی۔ موضوع وہی ہوتی، سنانا بھی اسے ہوتا مگر وہ باتیں اس کی سہیلی سے کرتا۔ جانے یہ ان دونوں کی ملی بھگت تھی یا واقعی اتفاق کہ جس دن اسے آنا ہوتا اسی دن ڈرائیور کو بھی دیر ہو جاتی۔ جیسے اس وقت وہ بس اسٹاپ پہ کھڑے باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک وہ کہیں سے آدم کا "آپ کیا جن ہیں؟" سہیلی نے پوچھا۔ "جی، آپ کی یہ دوست چراغ چھپائے ہیں۔" اس نے اپنے موجود ہونے کا الزام اس کے سر لگایا۔ "ہمارے پاس وہ چراغ ہوتا تو کب کا توڑ دیتے۔ سچ کہیں آپ ہمیں یاد کرتے ہوئے انتظار کر رہی تھی نا؟" اس نے آنکھوں میں جھانکا اور اس نے مشکل سے پلکوں کو بے ایمان ہونے سے روکا۔ "یہ یاد ہی وہ چراغ ہے۔" اس نے ذرا سا اس کی جانب جھک کے سرگوشی کی۔ لاکھ کوشش اور مرضی نہ ہونے کے باوجود سچ یہ تھا کہ وہ اسے اپنی سوچوں سے نکال نہیں پائی تھی۔ اس کی چھیڑ چھاڑ میں اسے بدتمیزی یا آنکھوں میں شکاری والی چمک نہیں ملی تھی۔ اس کے انداز میں وقار تھا تو ان دونوں یعنی اس کے اور سہیلی کے لیے احترام بھی ہوتا تھا۔ "ویسے آپ کو نہیں لگتا ہم ایک دوسرے کے نام معلوم ہونے چاہیے؟" وہ رکتا نہیں تھا۔ سہیلی نے اسے دیکھا جس کا کوئی ارادہ نہیں تھا نام بتانے کا نہ جاننے کا۔ "آپ ہی گیس کریں ایسی شاندار پرسنالٹی پر کیا نام سوٹ کرتا ہوگا؟" سہیلی نے سینے پہ ہاتھ باندھے اور اس نے تنبیہی انداز میں اسے پکارا۔ "ان کا نام تو ملکہ، سلطانہ، شاہانہ جیسا کچھ ہونا چاہیے۔" وہ سوچتے ہوئے بول رہا تھا پھر شرارت سے مسکراتا قصداً رک گیا۔ وہ یہ نام سن کے ہی جزبز سی پہلو بدل کے رہ گئی تھی۔ "اگر یہ بتانا نہیں چاہتی تو ہم اپنی پسند کا نام دینے اور پکارنے کا اختیار رکھتے ہیں۔" وہ خود کو اس گفتگو سے بے نیاز ظاہر کرنے کے راستے اس جانب دیکھنے لگی جدھر سے کار آنی تھی۔ ذرا توقف کے بعد اس نے شعر پڑھا۔ "تم حسن کی خداک دنیا ہو، شاید یہ تمہیں معلوم نہیں۔ محفل میں تمہارے آنے سے ہر چیز پہ نور آ جاتا ہے۔" وہ اس کے سامنے آیا یوں کہ اب اسے سڑک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ "ہم آپ کو ساحرہ تو بلا ہی سکتے ہیں، اسم بامسمہ اسے ہی کہتے ہیں شاید۔" نہ چاہتے ہوئے بھی کسی تلسم کے زیر اثر اس کی نظریں مقابل کی آنکھوں سے الجھ گئیں اور اس پر اسے یقین ہو گیا تھا وہ اسی کی ہے۔ "وہ شاید آپ کے انتظار میں سوکھ رہے ہیں۔" سہیلی نے دور اس کی کار سے ٹک کے کھڑے شخص کی جانب اشارہ کیا جو ایک
پیر کار کے دروازے سے لگائے، ایک زمین پہ ٹکائے سینے پہ ہاتھ باندھے کسی قدر بیزاری سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارا یہ دوست عشق و محبت کا قائل نہیں، اس لیے اس منکر عشق کی صورت فی الوقت ایسی ہو رہی ہے۔ اس نے سوکھ رہے کی وجہ بیان کی۔ ان دونوں کی نظروں کے تعاقب میں اس نے بھی دیکھا۔ کالج کا ہر طالب علم بلکہ سارا شہر ہی اسے جانتا تھا۔ اس نے کچھ حیرت سے دوبارہ اسے دیکھا۔ جواب دوست کو ابھی آیا کا اشارہ کر رہا تھا۔ ان دونوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ اس نے تعجب سے سوچتے ہوئے اسے دیکھا کہ ان میں فرق زمین آسمان کا تھا۔ یہ میر عثمان کی کوشش تھی کہ عنایت جہاں ان کے مابین کی سرد مہری اور دوری جان نہیں سکی تھی۔ وہ روز صبح سب سے پہلے اپنی آرائشی میز دیکھتیں، لیکن وہاں ان کی سرخ انگوٹھی اب تک ملی نہیں تھی جو ان کے لیے نوید ہوتی۔ انہیں اس معمول کی عادت نہیں تھی۔ انہوں نے میر عثمان کو ہمیشہ شائستہ اور مہربان پایا تھا، جب رشتہ نہیں تھا تب بھی اور ان کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد بھی۔ وہ ان کی ذات سے بے رخی اور سرد مہری منسلک کر ہی نہیں سکتی تھیں، مگر ان دنوں وہ یہ ہی جھیل رہی تھیں۔ وہ ایسی کمزور نہیں تھیں، لیکن جانے کیا وجہ تھی کہ وہ دفتر میں لہرا کے یوں گریں کہ چند پل کے لیے ہوش سے بیگانہ ہو گئیں۔ میم سب سے پہلے سنجنا ان کی طرف دوڑی۔ یہ عملے کے لیے میڈیکل ایمرجنسی تھی۔ وہ کچھ سمجھتی یا کہنے اور کھڑے ہونے کے قابل ہوتی، اس سے قبل ہی مستعد اور گھبرائے عملے سے کوئی ایمبولینس بلا چکا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں، ان کی کمزور سی آواز ہی ان کے بیان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے ایمبولینس تو واپس بھجوا دی، لیکن سب کے اصرار پر سنجنا کے ساتھ ہسپتال جانا پڑا۔ میڈیکل ہاسپٹل۔ نشست پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے انہوں نے کہا، وہ اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتی تھیں۔ وہ سپر اسپیشلٹی ہسپتال خاص لوگوں کے لیے ہی تھا۔ وہ لابی میں انتظار کر رہی تھیں جبکہ سنجنا استقبالیہ پہ کھڑی تھی۔ ان کا نام سسٹم میں لکھنے کے بعد تفصیل اسکرین پر آئی اور پہلا فون صبیحہ بیگم کو کیا گیا کہ عدن دیوان اس وقت وہاں موجود ہیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے ہسپتال کی طرف دوڑی۔ اس کے بعد اگلا فون ان کی ڈاکٹر جیو صفا برجی کو، جو برسوں سے ان کی واحد ڈاکٹر تھیں۔ یہاں نا نام مٹا ہوا ہے تو میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پائی کیا لکھا ہوا ہے۔ اس وقت عدن کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ کمرے میں منتقل ہونے کے بعد انہوں نے سنجنا کو جانے کو کہا۔ ممی آ جائیں گی، آپ جائیں، اینڈ تھینک یو۔ سنجنا انہیں اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ عام سا ہسپتال نہیں تھا۔ تنہا مریض بھی وہاں اپنے لیے کافی تھا۔ کسی اور کی موجودگی ضروری نہیں تھی۔ سنجنا کے جانے کے کچھ دیر بعد صبیحہ بیگم آ گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بیٹی کو دیکھا، جس کا چہرہ ہمیشہ سے زیادہ اذیت اور کرب میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ ویکنیس کی وجہ سے آفس میں ذرا چکرا کے گر گئے تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ گر گئی ہوں، ورنہ تو اکثر درد کی لہریں انہیں ہسپتال آنے پہ مجبور کرتی تھیں۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ صبیحہ بیگم کچھ کہہ رہی تھیں، مگر ان کا ذہن کہیں اور تھا۔ صدیقی کے فون سے ہلکی ٹن کی آواز ابھری اور اس نے عملے کی تنخواہ کے نوٹ لفافے میں رکھنے کے بعد فون اٹھایا۔ کچھ دیر بغور دیکھنے کے بعد وہ اٹھا اور سامنے والے کیبن کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ عنایت جہاں فون پر مصروف تھیں، وہ معطب سا ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ انہیں پورے 2 منٹ لگے تھے فون رکھ کر اس کی طرف دیکھنے میں۔ بیگم عدن عثمان میڈیکل میں ہیں۔ ان کی سوالیہ نظروں کے جواب میں اس نے اطلاع دی۔ اوکے، انہوں نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ اس بار بہت دن بعد گئی ہیں۔ اب وہ سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی ٹچ بورڈ پر انگلی پھیر رہی تھیں۔ جی، آدم کے بارے میں کچھ اور معلوم ہوا؟ انہیں یاد آیا اور انہوں نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر صدیقی کو دیکھا۔ کوئی قابل ذکر بات نہیں۔ صدیقی واپس چلا گیا، لیکن کچھ دیر بعد پھر حاضر تھا۔ اس بار انداز پہلے کی طرح شانت نہ تھا۔ میر عثمان علی خان بھی ہاسپٹل میں ہیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق عنایت جہاں کو جھٹکا لگا۔ بیگم عدن عثمان اپنی سیکرٹری کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھیں۔ اس کے بعد ان کی والدہ اور ابھی میر عثمان علی خان پہنچے ہیں۔ وہ وقت تو انہیں طے کرنا تھا جب میر عثمان خود کو
محض خالی، محروم اور لٹا ہوا ہی محسوس کرتے، ذلت اٹھاتے، وہ دیکھتیں اور وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ وہ یوں افراتفری میں نہیں بلکہ فراغت سے لطف اٹھانے کا موقع تھا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑی ہوئیں۔ کار نکالیں، ہم میڈیکل جائیں گے۔ انہوں نے اپنا پرس اور دھوپ کا چشمہ اٹھایا۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کے جا چکی تھیں۔ بی پی لو ہے اور کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ صبیحہ دیوان کے استفسار پہ انہوں نے تسلی دی۔ وہ آج ڈیوٹی پہ نہ ہوتے ہوئے بھی عدن کے لیے آئی تھیں۔ عدن فوراً اٹھ کے جانا چاہتی تھیں لیکن ڈاکٹر نے آئی وی ڈرپ لگائے بنا جانے سے منع کر دیا۔ ہم بیگم وجدان کے یہاں تھے، بڑی مشکل سے بہانہ کر کے نکلے ہیں۔ وہاں وہ سرمد کی بہو بھی موجود تھیں جسے جاسوسی کا بڑا شوق ہے، صبیحہ بیگم کہہ رہی تھیں، اور اس لفظ پہ عدن کو پھر ندامت نے آن گھیرا۔ اب وہ ان سے پہلے کی طرح کچھ بانٹ بھی نہیں سکتی تھیں۔ وہ ماں کے بہت قریب نہیں تھیں لیکن ایک راز کی سانجھیداری کے بعد یہ مجبوری اور سہولت دونوں تھی کہ وہ کچھ باتیں انہی سے کر سکتی تھیں۔ تاہم تازہ آفت کے بعد یہ سہولت انہوں نے خود ختم کی تھی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دھیمی آواز میں صبیحہ بیگم کی بات جاری تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ صبیحہ بیگم نے بات جاری رکھتے ہوئے پلٹ کے دیکھا۔ عدن کو لگا تھا نرس ہوگی۔ آج سنجنا نے دیکھ لیا تھا، ورنہ ان کے اور صبیحہ بیگم کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ یہاں آتی رہتی ہیں، اس لیے انہیں اس وقت کسی کی طرف سے کوئی خدشہ نہیں تھا۔ جب صبیحہ بیگم کی آواز آئی، نہ ہی نرس کی، تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور انہیں لگا آسمان گر پڑا ہے۔ دروازے میں میر عثمان کھڑے تھے۔ ابھی تو انہیں اس معمولی غلطی کی معافی نہیں ملی تھی، اور اب صحیح معنوں میں اس وقت انہیں اپنا آپ یکا یک بے حد بیمار اور کمزور لگا، اتنا کہ لگا اب اگلے کچھ پلوں میں موت ان کے پاس ہوگی۔ تو کیا آج ہم یہیں مر جائیں گے؟ انہوں نے سوچا۔ انہیں اب اندازہ تھا کہ اس بات پر میر عثمان کا غصہ ان کی موت ہی ہوگا۔ آئیے، صبیحہ بیگم نے داماد کو اندر آنے کی دعوت دی۔ میر عثمان ان کی جانب دھیان دیے بنا عدن کو دیکھ رہے تھے، مانو وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہم باہر ہیں۔ صبیحہ بیگم عدن کو ایک حوصلہ بھری نگاہ سونپ کے دروازے کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے کمرے سے باہر جا کر پیچھے دروازہ بند کیا اور میر عثمان کے قدم عدن کے پلنگ کی طرف اٹھے۔ ان کے ہر قدم کے ساتھ عدن کی آنکھوں کی سطح پر پانی بھی بڑھ رہا تھا۔ ہمیں سنجنا نے انفارم کیا، ان کے پاس پہنچ کر میر عثمان نے کہا، اور عدن کے جسم سے نکلتی جان جیسے واپس آ گئی۔ انہیں علم نہیں تھا، ان کی آنکھیں عدن پر تھیں۔ اس میں ہماری ناراضگی کا کتنا قصور ہے؟ انہوں نے ڈرپ پر ایک نظر ڈال کے پھر عدن کو دیکھا۔ سارا، یہ ایک لفظ بڑا بے ساختہ زبان سے نکلا تھا۔ یہ الزام نہیں تھا، مان بھرا بے ساختہ شکوہ تھا۔ خود کو رونے سے روکنے کی کوشش کے باوجود عدن کی آواز بھرائی تھی۔ وہ اپنے جیکٹ کا بٹن کھولتے ہوئے سٹول ان کے قریب کھینچ کے بیٹھ گئے۔ ان کے سنجیدہ تاثر میں نرمی تھی۔ ہم ناراض ہوں گے اور آپ ہاسپٹل پہنچ کے ہمیں تنگ کریں گی۔ وہ خوبرو، متین اور پراسرار شخص، ایک دنیا کو جس کی پرستش سے خیال گناہ نے روک رکھا ہو، جب آپ سے یہ کہے تو وہ لمحہ ہی نہیں، آپ بھی اس لمحے میں بے حد خاص ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل ہاسپٹل کے کمرہ نمبر 222 میں وہی لمحہ آن رکا تھا۔ آنسو روکنے کی کوشش میں عدن کے بند لبوں سے آواز نکلی، ہمارے بس میں ہوتا تو ہم کبھی ہاسپٹل نہ آتے۔ اس جملے کی سچائی عدن ہی جانتی تھی، اور ہم نے آپ کو یہاں پہنچا دیا۔ میر عثمان کے لبوں پر بسمل سا تبسم ابھرا۔ انہیں عدن کو یوں دیکھ کے احساس جرم نے گھیرا تھا۔ نہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ہم کبھی اس طرح ایمرجنسی میں ہاسپٹل آ کے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ عدن نے ایک ہاتھ سے آنکھیں پونچھتے ہوئے صفائی دی، ہم ایسے کمزور بھی نہیں، لیکن آج پتہ نہیں کیسے۔ اور پھر معمولی انسیڈنٹ کو اسٹاف نے اتنا بڑا بنا دیا کہ ایمبولینس بلا لی۔ ایمبولینس؟ انہوں نے حیرت سے دہرایا۔ جی، عدن آہستہ سے ہنسی۔ میر عثمان کی موجودگی اور پھر گفتگو نے اتنے دنوں بعد انہیں سکون دیا تھا۔ اتنے دنوں کی لا تعلقی نے جو تھکن اور اداسی دی تھی وہ غائب ہو گئی تھی۔
یا پھر آپ اس انسیڈنٹ کو ڈاؤن پلے کر رہی ہیں؟ میر عثمان نے عدن کی پیشانی پہ آئے بال پیچھے کیے۔ عدن کے اداس چہرے پر وہ ہنسی ایسی ہی لگی کہ وہ بڑی بات کو معمولی بنا رہی ہیں۔ میر عثمان کے چہرے پر تشویش تھی۔ نہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، جسٹ بی پی لو تھا، مگر کسی نے ہماری سنی ہی نہیں۔ عدن نے انہیں یقین دلایا۔ ہم نہیں جانتے تھے ہمارا غصہ کیسے ختم ہوگا، لیکن جب مس سنجنا کی کال سنی، ان کا توقف اور عدن نے سانس روک لیا۔ ہمیں خود پہ غصہ آیا کہ ہم اپنی نیگیٹو فیلنگز پہ قابو نہیں رکھ پا رہے ہیں، اس لیے آپ کا بی پی بھی بے قابو ہو رہا ہے۔ اس دوران پہلی بار ان کے چہرے پر وہی دلکش اور خفیف تبسم پھیلا جسے دیکھنے کی خواہش عدن کے دل میں اب حسرت بننے لگی تھی۔ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کسی وجہ سے کب کا اپنا بی پی لو کر لیتے۔ وہ پھر دھیرے سے ہنسی تو اس بار ہنسی میں خنک تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا، دونوں نے اس سمت دیکھا۔ بیگم عنایت جہاں اور ان کے پیچھے گھبرائی سی صبیحہ بیگم تھیں۔ آپا بیگم؟ میر عثمان سٹول چھوڑ کے کھڑے ہوئے۔ وہ بھی حیران تھے لیکن عدن سے کم۔ کیا ہوا ہے ہماری بہو بیگم کو؟ وہ ان کا سوال نظر انداز کرتی اندر آئیں۔ ہمیں اطلاع ملی کہ عدن کے آفس ایمبولینس آئی تھی اور ہم سے رہا نہیں گیا۔ وہ عدن کے قریب آ رکی تھی۔ کچھ نہیں نواب بیگم، بی پی لو ہو گیا تھا اور سٹاف نے اسے ایشو بلکہ ایونٹ بنا دیا۔ وہ ہنسی۔ آج سبھی اس ہسپتال میں چلے آ رہے تھے۔ اتنے سالوں سے وہ ماں بیٹی ان کے اور ہسپتال کے رشتے کو چھپانے میں کامیاب رہی تھی۔ یہ آئی وی ختم ہو تو ہم گھر چلیں۔ خواہ ہمیں پیشنٹ بنا دیا۔ شکر آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے جھک کر عدن کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مسکرا دیں۔ اپنا خیال رکھیں، پچھلے چند دنوں سے آپ بزی بھی بہت ہیں۔ کام ہوتے رہتے ہیں، صحت زیادہ اہم ہے۔ جی، آپ بھی توجہ دیں۔ انہوں نے رخ بھائی کی سمت کیا۔ عدن آپ کی رسپانسبلٹی ہیں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میر عثمان نے عدن کو دیکھا۔ وہاں شکوہ نہیں تھا مگر عدن بے چین ہو گئیں۔ شو کے بعد ہم ہی تھوڑے لاپرواہ ہو گئے تھے۔ نہ ڈائٹ پہ دھیان رہا نہ وقت کی پابندی کی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں عدن کیسے فوراً آپ کا دفاع کر رہی ہیں۔ اس بار ان کا انداز اور آواز میر عثمان کو تنگ کرنے جیسی تھی، شوخ اور ہلکی بلکی۔ میر عثمان مسکرا دیے۔ آپ انہیں گھر لے جائیں، کار صدیقی پہنچا دے گا۔ عدن کو اس کی کار میں سنجنا ہسپتال لائی تھی۔ عدن کو چھٹی ملنے تک وہ بھی وہیں موجود رہیں۔ صدیقی ہسپتال کے اندر نہیں آیا تھا۔ وہاں کسی نے بیگم عنایت جہاں سے نہیں پوچھا کہ انہیں کیسے معلوم ہوا وہ اس ہسپتال آئی ہیں۔ صبیحہ بیگم تو آج جیسے مرتے مرتے بچی تھیں۔ وہ بے چینی سے راہداری میں ٹہل رہی تھی کہ سامنے سے عنایت جہاں آتی دکھائی دیں، جو ان کے پاس رکے بغیر سیدھا ان کے کمرے میں جا رہی تھی۔ عنایت جہاں کو دیکھ کے صحیح معنوں میں ان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ عنایت جہاں جس خدشے کے تحت دوڑی آئی تھیں، وہ میر عثمان اور عدن کو دیکھ کے دم توڑ گیا تھا۔ اب انہیں اطمینان تھا کہ میر عثمان کا برا وقت ان کی مرضی سے ہی آئے گا۔ عدن نہیں جانتی تھی کہ اس ہاسپٹل کے سسٹم میں ان کی پروفائل اور ریکارڈ ہی تھا جس کی وجہ سے وہ میر عثمان کی زندگی میں تھیں۔ عنایت جہاں کے لیے ان کے دل میں چھپی میر عثمان کی محبت نہیں، بلکہ اس عمارت میں چھپا ان کا راز، وہ محرک تھا جس نے انہیں عدن دیوان کو کوٹھی خیاباں کی بہو بیگم بنانے پر مجبور کیا تھا۔ ممبئی کے ایک نجی ہسپتال کے سپر لگژری وارڈ میں مریض کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا آدمی فون پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے پیغام بھیجا اور پلنگ پر ہوش و حواس سے بیگانہ شخص کو دیکھ کے ایک گہرا سانس لیا۔ پیغام اوک ہاؤس کے احاطے میں کھڑی سیاہ جیپ کی پچھلی نشست میں چھپے فون تک پہنچ گیا تھا۔ پلنگ کے پائنتی لٹک رہے چارٹ میں مریض کے نام والے خانے میں درج تھا وسیم علوی۔ میرے عزیز لسنرز، یہاں پہ اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ اگلے ماہ کی کوشش کروں گی پہلے 2 دنوں کے اندر دے دوں، جس طرح آج 1 فروری ہے، 1 فیب ہے اور میں نے پہلے ہی دن آپ کو ایپیسوڈ دے دیا ہے۔ دراصل یہ ڈائجسٹ میں ایپیسوڈ وائز یہ ناول آ رہا ہے اور ہر مہینے کے سٹارٹ میں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو مل جایا کرے گی۔ امید کرتی ہوں ناول آپ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می
اللہ حافظ.